बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बख़ैर। मैं हूँ महवी शबीब, सिटी 10 में खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपकी ज़िंदगी का आगाज़, आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। दिन का आगाज़ अगर बामकसद हो जाए और पुरसुकून हो जाए तो इससे बेहतर कोई बात ही नहीं होती। लेकिन अक्सर औक़ात ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में चैलेंजेस भी होते हैं, मुश्किलात भी होती हैं, परेशानियाँ भी होती हैं, जिसके बायस हम हमारी ज़िंदगी का जो पॉजिटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, उसे देखना भूल जाते हैं और जिसकी वजह से हमें ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ टेंशन, परेशानियाँ या डिप्रेशन नज़र आता है। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार मसाइल से गुज़रे हैं तो सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है कि अपने थॉट्स जो हैं इन्हें पॉजिटिव रखना है। जो पॉजिटिव थॉट्स की पावर होती है उसे हम कोई भी निगलेक्ट नहीं कर सकता। अगर आपके ख़यालात नेगेटिव होंगे, आपको लगेगा कि आप ज़िंदगी में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर सकते, तो यकीनन ऐसा हमारी ज़िंदगी में रियल में हो जाता है। और अक्सर औक़ात हम देखते हैं, बात करते हैं कि जैसा हम सोच रहे होते हैं वैसा ही हो जाता है। तो इसीलिए अपने जो ख़यालात हैं इन्हें पॉजिटिव रखें। और इसके साथ साथ अगर आज के दौर के हवाले से बात करें जी, तो आज के दौर में हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी की दौड़ रहा है। कोई किसी को प्रोफेशनली टेंशन हैं, किसी को पर्सनली टेंशन है, लेकिन ज़िंदगी में अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपने लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो हम देखेंगे कि हम मायूस हो जाएंगे, हमारी जो मुश्किलात हैं वो हम पे हावी हो जाएंगी। अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छी ज़िंदगी गुजारें, पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें, तो वक्त की पाबंदी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम वक्त की पाबंदी कर लेते हैं जी, तो आधी टेंशन, आधी परेशानियां हमारी खुद ब खुद हल हो जाती हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर लापरवाही में हम अपना आज के काम कल पे छोड़ देते हैं। खैर है, ये काम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो उसके असरात फिर ये होते हैं कि हमारी ज़िंदगी के मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा तरीका जो है वो ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो ये है कि आप अपने लिए कोई स्किल सीखें, कोई ऐसा काम सीखें जो कि आपको खुशी दे और साथ ही साथ आपके कारोबार में भी तौसीह लेकर आए। अगर हम देखें कि आज के दौर का सबसे बड़ा मसला वो बेरोज़गारी है, गुर्बत है, लेकिन दूसरी जानिब हमारे जो यूथ है वो ये नहीं सोच रही है कि अपनी स्किल को किस तरह से इन्हांस करना है, अपने अंदर काबिलियत किस तरह से पैदा करनी है। बस हम एक रैट रेस में दौड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी के मामलात हमें बड़े मुतासिर दिखाई देते हैं। ये दो बड़े रीज़न्स हैं मुझे लगता है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ भी आती हैं, हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात भी आती हैं, हम नाउम्मीद भी हो जाते हैं, हम मायूस भी हो जाते हैं और समहाउ चीज़ें जो है इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि हमारा डिप्रेशन जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और ऐसे में आपके पास अगर अच्छे लोग मौजूद हैं जिससे आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं, जिनसे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती कोई नहीं है। और अगर आपके आसपास ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं तो फिर आपकी जो ज़िंदगी है इसके मसाइल बढ़ जाते हैं। और समहाउ ऐसा होता है कि हमें आदत नहीं होती अपने प्रॉब्लम्स, अपने मुश्किलात को शेयर करने की। तो ये भी एक रीज़न होता है कि जिसकी वजह से हम अपने प्रॉब्लम, अपने मसले, अपनी जो मुश्किलात हैं वो अपने अंदर रखते हैं। तो फ़ौरन से हेल्प सीखें। अगर हम देखेंगे कि अगर हम हेल्प नहीं मांगेंगे और अपने मामलात, अपने डिप्रेशन को अपने अंदर रखेंगे तो मुश्किलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी और हमारे सेहत के मामलात बड़े डिस्टर्ब होंगे। और अगर सेहत के मामलात डिस्टर्ब हो गए तो समझें कि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी पीछे रह जाएंगे, हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी पीछे रह जाएंगे। दोस्तों के वो ग्रुप जिसमें आप बड़े इंपॉर्टेंट समझे जाते थे, तसव्वुर किए जाते थे, तो कोई भी आपको उतनी वैल्यू या इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देगा जब तक आप अपनी सेहत की, अपने आप की वैल्यू खुद नहीं करेंगे। ये छोटे छोटे से एलिमेंट हैं, बाज़ाहिर ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि ये कुछ मैटर नहीं करते, लेकिन जब इंसान इन सब से गो थ्रू हो रहा होता है तो बहुत सारी मुश्किलात या प्रॉब्लम जो हैं यहीं से स्टार्ट होता है। और अगर हम इसे यहीं से कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी में आसानी हो जाएगी। और अगर हम हमारे शहर के हवाले से बात करें जी, जैसे हमारा शहर बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, फैसलाबाद में हम देखें कि डेवलपमेंट आ रही है, कमर्शलाइजेशन आ रही है, सड़कों की तौसीह जो है वो हो रही है। और जब इतनी जिद्दत आ रही होती है तो एक इदारा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी किस तरह से शहर में काम कर रही है, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं, चैलेंजेस क्या हैं। गैर कानूनी तामीरात भी हमने देखा है कि फैसलाबाद में एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। इसे कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है। ट्रैफिक का बहाव दिन ब दिन बड़ा मुतासिर हो रहा है जी। हम कहते हैं कि हमारे यहाँ सड़कों पे हम निकल रहे हैं तो कंट्रोल कहीं पर हमें डेवलपमेंट उस तरह से नज़र नहीं आ रही। फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर है, क्या रीज़न्स हैं, क्या पहलू हैं,
ان پہ بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں وہ ہمارے لیے ہمیشہ سے امپورٹنٹ رہے ہیں، اور آپ کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ دن جو ہے وہ سالگرہ کا دن ہوتا ہے، تو آپ کی سالگرہ والا سیگمنٹ بھی ہم شامل کریں گے۔ موسم کے حال احوال جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے دن کو پلان کرنے کے ساتھ ساتھ، اور یوتھ جو ہے، میں ہمیشہ سے کہتی ہوں ینگسٹر ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ میڈیکل کے ٹیسٹ ہوئے ہیں، MCAT کے ٹیسٹ ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ پاس ہو جائیں گے ان کے لیے جی نیک تمنائیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے کچھ نہ کچھ پرسنٹیج کی وجہ سے وہ رہ جائیں گے، یا انہیں سمجھ نہیں آگے کا کیا ایڈمیشن لینا ہے، تو ایسے میں ان کے لیے کیا کیا کریئر اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ سبزیوں کے بھاؤ تاؤ سے لے کر سونے کی قیمت کیا چل رہی ہے، یہ بھی ہم آج کے پروگرام میں دیکھیں گے۔ تو دیکھتے ہیں فیصل آباد کا موسم کیسا رہے گا ہمارے ٹوڈیز ویدر کے سیگمنٹ میں۔ فیصل آباد کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو فیصل آباد کا جو موسم ہے، اگر ہم ٹیمپریچر کے اعتبار سے بات کریں تو کافی بہترین جا رہا ہے، لیکن ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ فیصل آباد کا دن بہ دن بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جس کے اثرات صحت پہ بھی مرتب ہیں، ہمارے انوائرمنٹ پہ بھی ہیں۔ آج کا موسم کیسا رہے گا؟ مریم رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مریم، بتائیے گا ویدر کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ اس وقت جو ہماری فضائی آلودگی ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو درجہ حرارت ہے اس میں کمی بھی واقع ہونے لگ گئی ہے۔ فیصل آباد میں آج کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب فیصل آباد میں اس وقت 70% ہے، جبکہ ہوائیں 4 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں، لیکن دوسری جانب جو فضائی آلودگی ہے وہ زور پکڑنے لگی ہے۔ اس وقت بھی فیصل آباد میں 230 پوائنٹ سے بڑھتا ہوا 234 پوائنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور آئندہ اسی طرح سے گزرتے دن کے ساتھ اس کے اندر مزید اضافہ جو ہے وہ ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ گزشتہ روز بھی اسی طرح سے فیصل آباد کے اندر AQI لیول جو ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ طبی ماہرین کی جانب سے شہریوں کے احتیاطی تدابیر کا مشورہ دیا گیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ماسک کا استعمال لازمی طور پر کریں، گھر سے غیر ضروری سفر جو ہے وہ نہ کریں، اگر آپ کو کرنا پڑتا ہے تو اس میں ماسک کا استعمال اور چشمے کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ اسموک کی وجہ سے آنکھوں میں خارش اور سانس کی بیماریاں جو ہیں ان کی شکایات ہسپتال میں موصول ہو رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ مریم رضا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ موسم بدلتا تو احتیاط بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور جس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ فیصل آباد میں اسموک کا خدشہ ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں محسوس ہو رہی ہے، تو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ماسک کا استعمال کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ احتیاط کریں۔ بڑھاتے ہیں پروگرام کو آگے جی، اب بات کرتے ہیں فیصل آباد کے حوالے سے، اور فیصل آباد کو لے کر میں ہمیشہ کہتی ہوں ہمارا پیارا شہر ہے، لیکن اس شہر کے مسائل جو ہیں وہ ہمیں بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں، کبھی کمرشلائزیشن ہونی چاہیے، لیکن جب یہ غیر قانونی سوسائٹیز آ جاتی ہیں تو شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے، انفراسٹرکچر جو شہر کا وہ برباد ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے جی، اور اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے City 41 کے سینئر رپورٹر وقاص بیگ نے۔ آئیے خوش آمدید کہتے ہیں انہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں وقاص صاحب؟ الحمدللہ میں آپ بتائیں ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت شکریہ وقاص پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ فیصل آباد کے حوالے سے بات کریں تو جدت ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں آ رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ فیصل آباد بھی جدید شہروں میں شامل ہو، لیکن ایک بڑا مسئلہ مجھے جو دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ غیر جو قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں اس کی بھرمار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے، کیا ریزنز دیکھ رہے ہیں؟ ہاں دیکھیں میں بھی اس پہ ایک تو غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیوں کا سلسلہ جو ہے ایک مدت سے جاری ہے، اور اس کی روک تھام کے لیے فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ موجود ہے، لیکن وقتاً فوقتاً چونکہ فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قوانین میں ان کی حدود میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں، جس کے باعث اس وقت اگر بات کر لی جائے تو غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیوں کی تعداد جو ہے وہ پہلے سے 10% زیادہ ہو چکی ہے۔ خاص طور پر اگر بات کر لی جائے تو جس طرح گزشتہ حکومت میں فیصل آباد کا ماسٹر پلان جو ہے وہ ترتیب دیا گیا، پھر منظور ہوا۔ اب جب ماسٹر پلان منظور ہوا تو فیصل آباد کی وہ حدود جو اس سے پہلے لاگو پیری اربن پلان کے تحت جو ہے وہ گرین ایریا میں آتی تھی، ماسٹر پلان میں اس کو براؤن کر دیا گیا، رہائشی اور کمرشل ایریا جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ ہوئیں، منظوریاں ہو گئیں، لوگوں نے نئی کالونیاں وہاں پر ڈیولپ کی، ان کی منظوریاں لے لیں۔ اب درجن بھر ایسی کالونیاں ہیں جن کی منظوری جو ہے وہ ماسٹر پلان کے تحت ہوئی، ان پر ورکنگ شروع ہو گئی، لیکن جیسے ہی نئی حکومت آئی، کچھ وقت گزرا تو ماسٹر پلان جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا۔
اب لاہور ہائی کورٹ کے حکم پہ ماسٹر پلان جو ہے وہ سسپینڈ ہوا، یعنی پھر پیری اربن پلان جو پہلے سے موجود تھا وہی دوبارہ لاگو ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ 1 درجن سے زائد کالونیاں جو ماسٹر پلان کے تحت براؤن ایریاز میں بنی تھیں، جب ماسٹر پلان ہی موجود نہیں رہا تو یہ تمام کالونیاں جو ہیں وہ اللیگل ہو گئی. ٹھیک ہے. اب اسی طرح شہری حدود کے اندر اگر ہم بات کر لیں تو چھوٹی کالونیاں یا پھر زیادہ تر ڈیولپرز کی جانب سے کالونی رجسٹر کروائی جاتی ہے کچھ حصہ، اس کے بعد ایکسٹینشن کے نام پہ مزید رقبہ جو ہے وہ اس میں شامل کر لیا جاتا ہے جو کہ غیر قانونی کہلاتا ہے. اس کے خلاف ایف ڈی اے جو ہے نہ صرف کارروائیاں کرتا ہے بلکہ ڈیولپر کے خلاف اب جو ہے باقاعدہ فوجداری مقدمات کے اندراج کا سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع کیا گیا ہے. اس تمام صورتحال میں ڈیولپر کو نقصان نہیں ہوتا، فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی اپنے جرمانے کر رہی ہے، فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی اپنی کارروائیاں کر رہی ہے، لیکن جو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے عام آدمی کو. بالکل اس کی زندگی جس نے ساری زندگی پیسہ جمع کیا ہوتا ہے، کسی سے ادھار پکڑا ہے اس خواب میں کہ وہ اپنا چھت بنائے گا، لیکن جب اس کا چھت نہیں بن پاتا تو پھر مشکلات کا شکار ہوتا ہے. جیسے میں ایک بڑی کالونی کا اگر ذکر کروں تو فیصل آباد میں اومیگا کے نام سے ایک کالونی بنی تھی. اب وہ اس کا ایسا جو ہے وہ چنگل میں پھنسے شہری کہ نیب میں کیس کیا، نیب نے وہ تمام کالونی کا ریکارڈ جو ہے وہ ضبط کروا دیا کسی ایک آفیسر کے پاس جو ہے کہ یہ سارا ریکارڈ جو ہے اس کو لاک کر لیا جائے، ضبط کر لیا جائے. اب اس طرح سے جو کالونیاں جو شہری پہلے نہیں دیکھتے، حالانکہ ایف ڈی اے آفر کرتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کالونی میں گھر لینا چاہیں پہلے فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ویب سائٹ وزٹ کریں. بالکل. دوسرے نمبر پہ فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نمبرز پر رابطہ کریں. تیسرے نمبر پہ فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں 1 ونڈو کاؤنٹر ہے. ٹھیک ہے. جس میں آپ کو کسی بھی کالونی سے متعلق تفصیل جو ہے وہ ودن 1 کال جو ہے وہ آپ کو دے دی جاتی ہے. بالکل وکاس، یہ گھر بنانا جو ہے نا آج کے دور میں بڑا مشکل ہو گیا، اور اس میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں انہوں نے شہریوں کی مشکلات میں بڑا اضافہ کر دیا ہے. ایف ڈی اے اس چیز کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے، کن کن اقدامات کو مد نظر رکھ رہی ہے، اس پر فردر بات کریں گے جی. لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور بات کر رہے ہیں ہم شہر کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. ایک ہمارا پیارا شہر فیصل آباد تیسرا بڑا شہر ہے، اور شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک ایسا ادارہ نظر آ رہا ہے جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی ہوں ان کے خلاف اقدامات کرنے میں بھی کافی زیادہ متحرک دکھائی دیتا ہے. 980 کس طرح سے ہم نے جاری کروانے. اپنا گھر بنانا آج کے دور میں بڑا مشکل ہے جی، اور اس میں اگر ہم دیکھیں فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے رول کو تو وہ بڑا پازیٹیو اور مثبت دکھائی دیتا ہے. اور جب کسی ادارے کا رول اتنا پازیٹیو ہوتا ہے تو جو اس کے سربراہ ہوتے ہیں یقیناً وہ ایک ویژنری صلاحیت رکھتے ہیں. اور ایسے میں محمد آصف چودھری کا ذکر نہ کیا جو کہ جنرل ڈائریکٹر ہیں فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے. شہر کو لے کر کافی زیادہ ان کی پالیسیز ہیں، ایک ویژنری صلاحیت رکھتے ہیں. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ویژن کے مطابق فیصل آباد کی ڈیولپمنٹ کو لے کر کیا اسٹرکچر دیکھتے ہیں، غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس پر ہم ان سے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ جی آل گڈ. آصف صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت نکالا. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ فیصل آباد کے بے شمار ایسے مسائل ہیں جو کہ حل ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. ایسے میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا رول سب کے سامنے ہے، بڑا اچھا کام بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے لیے اور کیا کیا کام کیے جا رہے ہیں، کیونکہ غیر قانونی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں اسے روکنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے. یہ بڑا اچھا کویسچن ہے جی، آپ نے اسٹارٹ پہ کر لیا ہے. جو انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یہ بڑا پرابلم ہے، اور اس سے بھی بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ جو سیل پرچیز شروع ہو جاتی ہے وداؤٹ گیٹنگ فائنل سینکشن. وہ رول تو یہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ فائنل سینکشن کے بعد سیل ہو. جو بھی اس طرح کی کالونی ایمرج ہوتی ہے یا سرفیس ہوتی ہے ہم اس پہ وہ اپنی جو سارے ایکشنز لیتے ہیں اس کی رجسٹری بین کرواتے ہیں، ریونیو والوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں. لائک وائز یوٹیلیٹیز جو پرووائڈ کرنے والے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو لکھ دیتے ہیں کہ ان کو یہ یوٹیلیٹیز نہ دی جائیں. ٹھیک ہے. لیکن پرابلم یہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو سیل پرچیز ہوتی ہے وہ جو پراپر طریقہ ہے اس کے ذریعے تو ہوتی نہیں ہے، یعنی رجسٹری نہیں ہوتی، وہ فائلز بکتی ہیں، آفس کہیں سائٹ پہ بھی نہیں ہوتا، آفس کہیں باہر بنا لیتے ہیں. تو ایک سوشل میڈیا ہے اس پہ وہ کیمپین چلاتے ہیں، اپنی ایڈ دیتے ہیں، اور اس طرح سے لوگوں کو یہ فراڈ کا یا لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے آن گراؤنڈ. تو اس کے لیے ہم نے 3-4 بڑے افیکٹو سٹیپس لیے ہیں، اس سے کچھ امپیکٹ بھی آیا ہے. ایک تو ہم نے
स्टार्ट में मैंने टुक ओवर एज डीजी, तो हमने सोशल मीडिया पेज बनाया, ठीक है। अपना वेबसाइट बनाई एफडीए की और एक हेल्पलाइन कायम की। सोशल मीडिया पेज पे हमने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है कि है। इलीगल कौन सी हैं, अंडर प्रोसेस कौन सी हैं और अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ कौन सी हैं। लाइक वाइज फिर हमने एक हेल्पलाइन दी और लोगों से रिक्वेस्ट की, बड़ा इसको हमने वो सॉर्ट ऑफ ड्रम बीट किया, प्रोपेगेट किया, एडवर्टीज़मेंट आपके ये इस पे भी चलती रही है सिटी 41 पे, कि कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले एक दफ़ा एफडीए से पूछ लें। उसका तरीकाकार कुछ भी कर लें, आप सोशल मीडिया पेज देख लें, आप 1237 जो हमारी हेल्पलाइन है उस पर ठीक रब्ता है। कर लें या एफडीए के ऑफिस विज़िट कर लें, ताकि आपको जिस सोसाइटी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या अपना जमा पूंजी खर्च करने जा रहे हैं, तो यू मस्ट भी नोइंग कि ये अप्रूव्ड है या नहीं है। सही, बिल्कुल इसी तरह से है, क्योंकि शहरियों के लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज के दौर में हम देखें कि एक घर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। विकास, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम इलीगल हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से बात करें, क्या क्या कितना ज़रूरी हो गया हमारी सोसाइटी में इनकी रोकथाम के लिए इक़दाम करना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और फैसलाबाद वो वाहिद शहर था जो कि ब्रिटिश टाइम में एक फुल प्लान तरीके से बना है, लेकिन जिस तरह से हाउसिंग सोसाइटी बन रही हैं और उसके लिए हम इक़दाम भी करते हुए हमें दिखाई दे रही है एफडीए, लेकिन ये आज के दौर की अहम ज़रूरत क्यों? देखिए मवेश, जिस तरह से आपने बात की ना कि ब्रिटिश दौर में ये प्लान सिटी था, इसी तरह प्लान अब भी हो रहा है। ठीक है, अब एक तरफ प्लान कर रहा है फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी कि शहरियों को बचाया जाए, शहर को बेहतर डगर पे चलाया जाए। दूसरी तरफ प्लान कर रहा है शहरियों को लूटने का वो फ्राडिया किस्म का डेवलपर, जिसने शहर के किसी ऐसे एरिया के अंदर जहां लोगों का गुजरना भी मुश्किल था वहां एक रकबा ख़रीदा और उस पर कवानीन की पासदारी करने के बजाय, जिस तरह डीजी साहब ने कहा कि एक अलग साइट पर जाके अपना ऑफिस बनाया और ख़ूबसूरत ऑफिस और 3D एनिमेशन के ज़रिए से उसने अपनी पूरी कॉलोनी जो है वो सेल कर दी। अब उसके बाद होता क्या है, मैं ये समझता हूँ कि हर शहरी जब घर ख़रीदने लगता है, जगह ख़रीदने लगता है, प्लॉट की ख़रीदारी के लिए जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके जहन में ये ज़रूर, उसके कान में ये ज़रूर पड़ता है कि ये जगह लीगल है या इल्लीगल है। लेकिन इसके बावजूद, चूँकि मैंने आपको पहले भी, हम पहली ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि शहरी अपना ख्वाब समझते हैं, अपने ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं कि उनकी अपनी छत हो। अब वहाँ जब उन्हें जो है वो ख्वाब दिखाया जाता है कि कुछ कम पैसों में एक साथ के अंदर आपको कोई जगह जो है वो मिल जाएगी, तो शहरी इस पर रिस्क भी लेते हैं। अब रिस्क लेने के बाद जो है वो फिर मामलात गड़बड़ जब होते हैं तो फिर वही शहरी फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का दरवाज़ा खटखटाते हैं, एहतजाज करते हैं कि हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया। जबकि मुख्तलिफ़ कॉलोनीज़ के अंदर हमने ये देखा है गुज़िश्ता 5 सालों के अंदर कि फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी उसके बारे में अपने सोशल मीडिया पेजेस पर, अपने बयानात में, अपनी प्रेस रिलीज़ में ये लिख चुकी है कि ये गैर कानूनी है। इसके बावजूद वहाँ पे सैकड़ों लोगों ने घर ख़रीदे हैं। अभी हाल ही में मैंने आपको जिक्र किया ओमेगा रेजिडेंशिया का, नैब में केस किया। अब सैकड़ों लोग हैं, फैसलाबाद के शहरी हैं, जिन्होंने अपना घर बनाने का ख्वाब लिए वहाँ पर प्लाट ख़रीदे हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट जो है फ़िल वक्त तक के लिए उसको जो है वो बंद कर चुकी है। उसका तमाम रिकॉर्ड जो है वो कब्ज़े में ले लिया गया है। लेकिन वो शहरी, वो सैकड़ों अफराद जिन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, वो इस वक्त परेशान है। इसीलिए फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी शुरू से ये कहता आ रहा है कि भाई आप पहले ऑफिस विज़िट करें, उसके बाद आप लाखों रुपए का कोई भी कहीं भी सौदा करें, ताकि कल आपको इन फ्यूचर आपको कोई मुश्किल ना हो। या जिस तरह से चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको जिक्र किया कि बाज़ डेवलपर्स ऐसे हैं जिनके ख़िलाफ़ अभी रिसेंटली कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, जिनकी जानिब से एक थोड़े रकबे पर कॉलोनी जो है वो मंजूर करवाई जाती है, फिर एक्सटेंशन के नाम पे उस कॉलोनी की गैर कानूनी बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। करीब वाली फसलें जो हैं वो ले ली जाती हैं। अभी हम अगर लास्ट माह की बात करें और रवा माह की बात करें तो कोई 150 से ज़ायद कार्रवाइयाँ हुई हैं गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों के ख़िलाफ़, गैर कानूनी एक्सटेंशंस के ख़िलाफ़, जिन पर जुर्माने भी किए गए हैं। अब आखिरी हल फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये निकाला है कि जो डेवलपर गैर कानूनी तामीरात से बाज नहीं आएगा उसके ख़िलाफ़ फौजदारी मुकदमात भी शुरू किए जाएँ। ठीक है, और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अब शहर को अगर हमने ऑर्गेनाइज रखना है, ये तमाम चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। आसिफ साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम देख रहे हैं कि दुनिया की आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और फैसलाबाद की आबादी भी हम देखें कि दिन ब दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में हाउसिंग सोसाइटी की तामीर होना एक ज़रूरत भी है, लेकिन शहर को ऑर्गेनाइज रखना बड़ा ज़रूरी हो गया है, तो इसके लिए क्या क्या इक़दाम हो रहे हैं? ये बिल्कुल आपने सही कहा जी, हाउसिंग बहुत बड़ी नीड है और इस पे गवर्नमेंट भी बड़ी कॉन्शियस है।
آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گورنمنٹ مختلف انیشیٹوز لے رہی ہے. جس طرح پریزنٹ میڈم سی ایم نے جو انیشیٹو لیا ہے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام جو ہے جو فوڈا والے ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں وہ چل رہا ہے. ایک APHS افورڈیبل ہاؤسنگ پروگرام چل رہا ہے ورلڈ بینک کے کوآپریشن سے. تو یہ مختلف انیشیٹوز اسی لیے لیے جاتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی آبادی کی جو ہاؤسنگ نیڈس ہیں ان کو کیٹر کیا جا سکے. ہم جو ہیں ایز ڈیولپمنٹ اتھارٹی اینڈ بینگ ریگولیٹر آف پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز اس میں ہم ایک پلان کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ پہلے ہمارے پاس یہ پیری اربن اسٹرکچر پلان تھا جو 2015 سے 2035 تک تھا اور اس میں یہ ہو جاتا ہے کلیئر ڈویژن ہو جاتی ہے کہ دیز آر دا ایریاز وچ آر کنسیڈرڈ براؤن اور اس پہ ہاؤسنگ کالونی اپروو ہو سکتی ہے. پھر کہیں پہ کمرشل ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. پھر یہ جو ہے ایگریکلچر لینڈ ہے یا گرین ایریا ہے اس پہ اسٹرکٹلی بینڈ ہوتا ہے اس پہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی یا ہاؤسنگ کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. ہم اس کو فالو کرتے ہیں. پھر آفٹر ورڈز ایک مور ڈیٹیلڈ پلان بنایا گیا جو 2022 میں اپروو ہوا دسمبر میں. وہ فیصل آباد ماسٹر پلان تھا. صحیح. اس میں مور اور لیس یہ چیزیں تھیں. کچھ فیوچر گروتھ چونکہ ڈٹرمن کرنی ہوتی ہے ادارے نے کہ پیٹرن کیا ہے شہر کا, آبادی کدھر بڑھ رہی ہے, انڈسٹری کدھر جا رہی ہے, ایجوکیشنل فیسلٹیز کدھر ہونی چاہیے, روڈ کنیکٹیویٹی کیسی ہونی چاہیے, ان سب چیزوں کو کیٹر کرنے کے لیے تو فیصل آباد ماسٹر پلان بنا. وہ پھر اس میں ایک کہہ لیں کہ فلا تھا کہ انوائرمنٹ کا NOC نہیں تھا. اس میں اسٹڈی ہوئی تھی تو کورٹ میں وہ چیلنج ہوا تو کورٹ نے اس بنیاد پہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. پھر ہم اپیل میں گئے, پھر بھی وہ اب دوبارہ اسٹرائک ڈاؤن ہو گیا ہے. وہ اب ہم انوائرمنٹ کا NOC لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور پیری اربن پلان جو پہلے کا بنا ہوا اسی کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ کلیئرلی ڈیمارکیٹڈ ہوتا ہے. پلان یہی ہوتا ہے نا, پلاننگ یہی ہے نا کہ انبرائڈلڈ گروتھ نہ ہو. انبرائڈلڈ گروتھ جو ہوتی رہی ہے پہلے 80s میں 90s میں, اس کا نتیجہ ہم آج بھگت رہے ہیں. اور جو گورنمنٹ اب سوچ رہی ہے کہ پرانی سوسائٹیز جو 250 سے زیادہ ہیں, جو 100 کنال سے کم ہیں, 400 کوئی 150 کے قریب ایسی سوسائٹی ہیں جو 40 کنال سے کم. صحیح. وہ آپ دیکھیں, لک ایٹ دا نمبر اور لک ایٹ دا سائز. تو گورنمنٹ اب اس کو بھی کنسیڈر کر رہی ہے کہ چلیں یہ پرانی بن گئی ہیں, اب پاپولیٹ بھی ہو گئی ہیں, لیکن سیوک کمیونٹیز اس میں نہیں ہیں اس طرح سے, تو ان کو ریگولرائز کر دیا جائے تھوڑا پلاننگ سٹینڈرڈ کو کمپرومائز کر کے. تو ابھی اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. فیصل آباد میں اگر ہم بات کریں لیگل ہاؤسنگ سوسائٹی کی تو ان کی تعداد باقی شہروں سے کم نظر آ رہی ہے یا کیا ہم کس نمبرز پہ کھڑے ہیں؟ وہ کمپیریزن تو ایسا سچ نہیں ہے, لاہور سے تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے چونکہ وہ بہت بڑا ہے اور نمبر آف سوسائٹیز بھی بہت زیادہ ہے. لیکن یہ ہر جگہ ایک سا ہی ہے تقریباً. جب رولز پہ بھی بڑا ڈپینڈ کرتا تھا, رولز سم وٹ لیکس تھے 2010 کے, اس سے پہلے تو میرا خیال بہت ہی زیادہ لیکس تھے. 90s میں جو بنی ہیں, 80s میں جو بنی ہیں, 45 سال پرانی جو ہیں, تو انہوں نے کچھ خاص آبزرو نہیں کیا. انفورسمنٹ بھی کم رہی ہے, تو وہ ہمارے لیے ایک ایشو ہے. اب تو ہم گو ہارڈ آن دوز کہ ہم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ گرین ایریا میں کسی کو الاؤ کریں. بالکل. تو یا ایون ایڈورٹیزمنٹ پہ بھی ہمیں بڑے کانشیس ہوتے ہیں, ان پہ بھی سارے سٹیپس لیتے ہیں, PHA سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, تو یہ ساری میجرز لی جاتی ہیں. بالکل. اور یہ میجرمنٹ یا یہ میجرز جو ہیں نا یہ بہت زیادہ ضروری ہو گئے ہیں. جس طرح سے آبادی بڑھ رہی ہے, ہمارے ایگریکلچر لینڈز کم ہو رہے ہیں, ہمارے جنگلات ختم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, جس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ انوائرمنٹ چینج آ رہا ہے. ہماری جو تبدیلیاں ہیں ہمارے معاشرے میں اور ہمارے جو رہن سہن میں وہ آ رہی ہیں, تو اس پہ اچھا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جا رہا ہے. وکاس, یہاں پر آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں, اگر ہم فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انڈر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز تعمیر ہوئی ہیں, فیسیلیٹیشنز بہت اچھی ہیں, اور اس حوالے سے شہریوں کو بتائیے گا کہ وہاں پر کیا کیا فیسیلیٹیشنز موجود ہیں, تاکہ جب بھی وہ اپنا گھر بنانے کا سوچے تو ان کے ذہن میں ایک نقشہ ایٹ لیسٹ ہو کہ ہاں جو فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو کالونیز منظور کر رہی ہے اس کے اندر یہ فیسیلیٹیشن موجود ہونی چاہیے. دیکھیے مہوش, فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے زیر انتظام جو کالونیاں ہیں وہ آلموسٹ پاپولیٹڈ ہیں
اور ان کی آباد کاری ہو چکی ہے ماں سوائے فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے بنائی گئی ایف ڈی ایس سٹی کے. ٹھیک ہے. ایف ڈی ایس سٹی بھی اس حساب سے میں کہہ سکتا ہوں کہ چونکہ ریجن کی سب سے بڑی کالونی ہے, ایک بڑا رقبہ ہے جس پر ڈیولپمنٹ کا تمام کام جو ہے وہ مکمل ہے, جس پر الیکٹریفیکیشن کا کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے, سیکیورٹی ہے, باؤنڈری والز ہیں, یہ مکمل ہے. شہری وہاں پہ اپنے گھر تعمیر کر رہے ہیں جنہوں نے پہلے لے لیا. اچھا, جو شہری گھر تعمیر نہیں کر رہے مقررہ وقت کے اندر, ان کو پھر جو ہے وہ پینلٹی بھی کی جاتی ہے. صحیح. یہ پینلٹیز کے حوالے سے میں وقاص صاحب سے فردر لازمی جانوں گی کہ کیا طریقہ کار ہے, نقشے جو منظور کیے جاتے ہیں ان کے پیچھے کیا پروسیجر ہوتا ہے, لیکن یہاں پر وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہم پروگرام میں آج گفتگو کر رہے ہیں فیصل آباد شہر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. ہاؤسنگ سوسائٹی میں کیا کیا فیسیلیٹیشنس ہوتی ہیں, یہ ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ذہن میں آتی ہیں بینگ اے سٹیزن بھی, اور جب بھی ہم شہر کی ڈیولپمنٹ کو لے کر بات کرتے ہیں. آصف صاحب, اگر ہم شہریوں کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو منظور کروانے کی عرضی دی جاتی ہے تو این او سی کن بنیادوں پر دیا جاتا ہے؟ یہ اس کے 2-3 سٹیپ ہیں. اب تو کافی اس کو سمپلیفائی کر دیا ہے رولز میں نا. پہلے پی 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 ہوتی تھی, اب نہیں. اب یہ ای خدمت ہے, اس پہ اپلیکیشن آتی ہے, وہ ہمیں فارورڈ ہو جاتی ہے. اس پہ ہم پہلے انیشلی 2-3 این او سی لیتے ہیں. موسٹ امپورٹنٹلی ریونیو والوں سے لیتے ہیں کہ اس کی اونرشپ ویریفائی کرنی ہوتی ہے. وہ بے شک پارٹنرز ہوں یا سول اونر ہو, تو لینڈ ویریفیکیشن ریونیو ڈپارٹمنٹ کر کے دیتا ہے ہمیں. پھر وہ اس سے ہم یہ بھی پوچھ لیتے ہیں ریونیو والوں سے کہ یہ کسی پبلک پرپز کے لیے تو نہیں چاہیے, تاکہ کل کلاں اگر کوئی گورنمنٹ کا پروجیکٹ وہاں آنا ہے تو اس کو پہلے سے ہی کیٹرفا کر لیا جائے. سیکنڈلی واسا اریگیشن وغیرہ کے این او سیز ہوتے ہیں, وہ لے لیتے ہیں. تو پہلی سٹیج ہوتی ہے ایل او پی, اسے کہتے ہیں لے آؤٹ پلان کی سینکشن, وہ ہو جاتی ہے. اس کی فی ہوتی ہے, فی ڈپازٹ کرتے ہیں تو ایل او پی اپروو ہو جاتا ہے. آفٹر دیٹ سیکنڈ اسٹیپ شروع ہو جاتا ہے وچ انکلوڈس کہ جو انہوں نے سروسز پرووائڈ کرنی ہے. روڈ نیٹ ورک ہے, ہارٹیکلچر کا کام ہے, پھر واسا کا کام ہے, پھر الیکٹریفائی ہونا ہے سوسائٹی نے, اور یہ جو ان کا پلان ہے وہ ریونیو ریکارڈ میں انکارپوریٹ ہونا ہے. یہ 4-5 چیزیں ہوتی ہیں, یہ پوری کر لیں تو پھر فائنل سینکشن دی جاتی ہے. بالکل صحیح ہو گیا. یہ بظاہر بڑے آسان سے اسٹیپ ہیں, لیکن پھر بھی کچھ لوگ جو انہیں فالو نہیں کر رہے ہوتے, لیکن حکومت نے بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں جی, لوگوں کے لیے بھی اور جو ڈیولپر ہیں ان کے لیے بھی. لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ اب ایک فیسیلیٹیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے, آسان اسٹیپس ہیں, انہیں فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. سر, اگر ہم دیکھیں آج کے دور کے حوالے سے بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے. ایف ڈی اے بھی اس چیز کو فالو کر رہا ہے بلڈنگس کو بنانے کے لیے. کیا کیا آسانیاں ہیں, اگر ون ونڈو آپریشن کے حوالے سے بھی گفتگو کریں تو؟ جی, یہ اس پہ جی ایف ڈی اے بھی بالکل گورنمنٹ کی انسٹرکشنز کو بھی ہم فالو کر رہے ہیں. کچھ ہمارے اپنے انیشیٹیوز بھی تھے. کل چیف سیکرٹری صاحب نے میٹنگ لی ہے, تو ای بیز ایک ہے پروگرام جو سی ایم صاحبہ خود مانیٹر کرتی ہیں, اور چیف سیکرٹری صاحب اس کو بڑی شد و مت سے امپلیمنٹ کروا رہے ہیں. اس میں اب یہ ہوا ہے کہ ہمارا تو مائنر سا یا بہت چھوٹا پارٹ ہے, باقی سب کو بھی انسٹرکشنز چلی گئی ہیں. اب مینولی کچھ نہیں ہو رہا. جتنے این او سیز ہیں آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اور گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لائک آپ ایف ڈی اے کی مثال لیں, اب ہم 6-7 سروسز جو پرووائڈ کرتے ہیں, لائک پرپوز بلڈنگ پلان ہے, پھر اس کی کمپلیشن ہے, وہ ریزیڈینشیل ہے یا کمرشل ہے اس کی کمپلیشن ہے. لائک وائز یہ پھر ہاؤسنگ سوسائٹی کی اپلیکیشن ہے یہ, اور یا کمرشلائزیشن آپ نے کروانی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ گھر بیٹھے ای بیز پورٹل پہ جائیں, وہاں آپ کو ڈیش بورڈ نظر آئے گا, وہاں آپ ریلیونٹ ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں, اور وہ پھر ای خدمت کے تھرو ریلیونٹ ڈائریکٹر کو چلے جائیں گے, وہ اس پہ کارروائی کر کے اسی طرح واپس بھیج دے گا. اور اگر کوئی فی جمع ہونی ہے تو اس کا چالان بھی, ای چالاننگ تو ہم پہلے ہی کر رہے ہیں, ای چالان بھی جنریٹ ہو جائے گا. اور ای چالان جنریٹ ہوتا ہے, آپ فی جمع کرائیں تو آپ کو وہ ریکوزٹ جو ہے وہ کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے, کمپلیشن سرٹیفکیٹ چاہیے یا کمرشلائزیشن کی اپروول چاہیے, تو گھر بیٹھے مل جاتی ہے. میں بتانا چاہوں گا, کل چیف سیکرٹری صاحب بتا رہے تھے کہ ایک بندہ باہر سے آیا, اوورسیز پاکستانی تھا, تو اسی طرح انہوں نے اپلائی کیا ایل ڈی اے میں یا شاید کسی اور ادارے میں, تو وہ حیران رہ گیا کہ 2 دن میں اس کا سارا پروسیس ہو گیا.
صحیح. اور وہ کہتا ہے کہ میں تو یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ پاکستان میں بھی اس طرح کہ کی یہ چیزیں ممکن ہوں. ہو گیا ہے. یہ ایک ریولوشنری سٹیپ ہے سارٹ آف, اور اس سے جو وقت ضائع ہونے سے بچتا ہے وہ تو ایک علیحدہ ہے ہی ہے. جو ٹرانسپیرنسی آتی ہے اور ان نیسیسری جو ہرڈلز کریٹ کی جاتی ہیں اسٹاف کی طرف سے یا اور لوگوں کی طرف سے, اس پہ بھی قابو پائے گا. بالکل اسی طرح سے ہے. اور جو وقت ہے وہ آج کے دور میں بڑا ضروری ہے, اور ایسے میں آسان اور ایک جامع طریقے سے آپ کو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں اپنا گھر مل رہا ہے یا NOC مل رہی ہے, تو یہ واقعی قابل تعریف بات ہے. وکاس, اس چیز کو میں آپ سے بھی جاننا چاہتی ہوں, اس پہ آپ کا سٹانس. اگر ہم دیکھیں ڈیجیٹلائزیشن بہت زیادہ ضروری ہے, ہماری اکانومی بھی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جائے, اسی طرح سے ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے بڑے اچھے انیشیٹو لیے جا رہے ہیں. آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اس حوالے سے چونکہ فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو کور کرتا ہوں بطور رپورٹر, اور میں ان کی چیزیں جو ہیں وہ کینلی دیکھ رہا ہوتا ہوں. خاص طور پہ وہ شہری جسے اپنا گھر بنانے کے بعد کمپلیشن سرٹیفکیٹ چاہیے تھا, جسے اپنے گھر کا نقشہ منظور کروانے کے لیے بنیادیں کھودنے سے پہلے FDA کے دفتر کے چکر لگانے پڑتے تھے, اب وہ چیزیں جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں. اب کم از کم عملہ کو بھی, ماتحت عملہ جو ہے اس کو بھی یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ایک چیز آن لائن آئی ہے, اس پہ رسپانس نہ کرنے کا مطلب جو ہے وہ صرف سرزنش نہیں ہے بلکہ محکمانہ کارروائی بھی ہو سکتی ہے. یومیہ کی میٹنگز ہیں وہ ہوتی ہیں. ڈیجیٹلائزیشن کے بعد اب آپ آفس آنے کے بجائے گھر پہ بیٹھ کے اگر اپنا کمپلیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اپلائی کر دیتے ہیں, اپنی بلڈنگ کا نقشہ جو ہے وہ اپلائی کر دیتے ہیں, تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو آن لائن ہی آپ کے موبائل پہ ایپ پہ آپ کو پتہ چل رہی ہوتی ہیں کہ آپ کا پروسیس کہاں پہنچ گیا. اگر ہم 1 سال 1.5 سال قبل کی بات کر لیں تو یہاں پہ ہو یہ رہا ہوتا تھا کہ پہلے آپ نے اپلائی کیا ہے, اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن کا سٹیٹس کیا ہے, اس کو چیک کرنے کے لیے آپ ہر دوسرے دن آفس جا رہے ہوتے تھے. وہ چاہے جس طرح آصف چودھری صاحب نے کہا کہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا آفس ہو یا دیگر دفاتر ہوں, اب چیزیں جو ہیں ڈیجیٹلائزیشن کی جانب جانے کے بعد آسان ہو گئی ہیں. فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پھر یہ کیا جو سب سے اہم مرحلہ تھا کہ پلس کے ساتھ کولیبوریشن ہوئی. اچھا, اس میں یہ ہوا کہ تمام زیر انتظام جو کالونیاں تھیں ان کا مکمل ریکارڈ جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اب آپ کو پہلے ہوتا یہ تھا کہ ایک آفس پہ فائل جائے گی, وہاں سے ماتحت کے پاس جائے گی, وہاں سے جو فیلڈ آفیسر ہے اس کے پاس جائے گی. یہ ایک پروسیس تھا. پروسیس ابھی بھی وہی ہے. ادارے کے لیے یہ پروسیس زیادہ محفوظ اور سیکیور ہوا ہے, لیکن پبلک کے لیے آسان ہو گیا ہے. فردر ہر آفیسر سے, ہر عملہ سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپلیکیشن فائل کی ہے, ڈاکومنٹس آپ کے پورے ہونے چاہیے, اس کا کام جو ہے وہ بنا کسی سفارش کے, بنا کسی لائن کے وہ اب آپ کو ہو کے مل جاتا ہے. اس پر شہری میں نے فیصل آباد میں بھی دیکھے ہیں بہت خوش ہیں. خاص طور پہ جس طرح ملٹ ٹاؤن کی اگر ہم بات کر لیں, گلستان کالونی ایک بڑا ایریا ہے جو FDA کے زیر انتظام ہے. اس کے بعد علامہ اقبال کالونی ہے, گلفشاں کا ایریا ہے. یہ وہ علاقے ہیں جہاں کے شہری اگر کسی نے گھر بیچنا ہے یا خریدنا ہے تو وہ خاصی مشکل میں ہوتے تھے. ڈیجیٹلائزیشن کے بعد 1 کلک پہ ہے ہر چیز, وہ کلک آپ کو کرنا آتا ہے تو آپ کر لیں, ادروائز 1 ونڈو کاؤنٹر موجود ہے, آپ جائیں, عملہ آپ کے لیے کلک کرے گا. بالکل, یہ آسانیاں بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہیں, اور یہ آسانیاں میں میرے لیے تو بڑی یہ بات ایک سرپرائزنگ بھی اور بڑی قابل ستائش بھی ہے کہ فیصل آباد کی شہریوں کو ایسی فیسیلیٹیشن مل رہی ہے اپنے ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے. اور FDA ڈیولپمنٹ کے انڈر جتنے بھی سوسائٹیز آتی ہیں وہاں پر ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک کمرشلائزیشن, اور ایسے میں بہت ساری کمرشلائزیشن جو ہے وہ شہر کے لیے اچھی بھی ہیں, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے, جس پر ہم بات کریں گے. لیکن وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی, آپ دیکھ رہے ہیں City at 10 اور ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں شہر کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے. ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے جب آپ گھر ایک سوسائٹی میں خرید رہے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آصف صاحب وہ یہ ہے کہ کمرشلائزیشن ہونی چاہیے. ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ فیصل آباد میں جدت آئے, لیکن غیر قانونی کمرشلائزیشن ہم دیکھ رہے ہیں کئی جگہوں پہ, یہ سننے میں بھی آیا ہے, جیسے مدینہ ٹاؤن ہو گیا, ڈی ٹائپ کالونی ہو گیا. تو اس چیز کو کس طرح سے ایڈریس کیا جائے گا, یا اس چیز کو کس طرح سے ایڈریس کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ جی کمرشلائزیشن جو ہے یہ ہمارا ایک ریونیو کا میجر سورس بھی ہے. اپارٹ فرام ہاؤسنگ کالونیز جو ہمیں جہاں سے پیسے آتے ہیں وہ کمرشلائزیشن ہے. اس کے لیے آتے ہی ہم نے نا وہی اگین ٹیکنالوجی ہیلپ ڈس, ہم نے وہ ساری میپنگ کروا لی, ڈیجیٹل میپنگ. ٹھیک ہے. وہ امیج لے کے نا جی ہماری 53 روڈز ہیں, ساری ہم نے اس کی
डिजिटल मैपिंग करवाई, सही। वो फिर उनको मार्क कर लिया है, रेड हैं, ब्लू हैं और ग्रीन हैं। जो ग्रीन हैं वो सारे कमर्शियल हो चुके हैं, ब्लू वो जो हैं वो रेजिडेंशियल हैं, और जो रेड हैं वो इलीगल कमर्शलाइजेशन। ठीक है। उस पे हमने फिर क्रैक डाउन किया और हार्डली मेरा ख्याल कोई इक्का दुक्का रह गए हैं ऐसी ठीक है। चीज़ें। उस पे हमें कोई, जब हमने कैलकुलेशंस की, कोई 40 करोड़ के करीब रिकवरी बनती थी, उसमें कोई 35 करोड़ के करीब हो चुकी है। ठीक है। ये इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है। और सेकेंडली जो एफडीए इशू फेस कर रहा है मेन रोड्स पे या जो हमारी डेवलप कॉलोनी है, उनमें तो ये नेग्लिजिबल है, प्रॉब्लम ना होने के बराबर है। जैसे ही कोई कमर्शियल एक्टिविटी शुरू होती है, हमारा फील्ड स्टाफ पहुंच जाता है और उसको या सील कर दिया जाता है या उससे कहा जाता है कि इसको रेगुलराइज करवाएं, अपनी फ़ीस जमा करवाएं, मैप जमा करवाएं और कानूनी तरीके से उसकी अप्रूवल लें। सेकेंडली जो इशू हम फेस कर रहे हैं वो कच्ची आबादियों का है। ठीक है। कच्ची आबादियाँ, अब कहने को कच्ची आबादियाँ थी, वो ऐसे ऐसे पोश एरियाज़ के साथ अब मुंसलिक हैं। जैसे पीपल्स कॉलोनी के बिल्कुल साथ है अपना उस्मानाबाद कच्ची आबादी, ठीक है। ये बोले कि जो थी इसके साथ है, वो सारे अब दे फॉल इन सेंटर ऑफ द सिटी। उसमें उनकी वैल्यू भी बढ़ गई है, लेकिन इतनी भी नहीं बड़ी। लोग चूँकि गरीब ही थे, उन्होंने किसी ने कोई छोटी मोटी दुकान बनाई हुई है या छोटा मोटा बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो उसमें हमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो डिक्लेयर्ड कमर्शियल रोड्स नहीं हैं, चूँकि रोड्स भी छोटे हैं। ठीक है। सेकेंडली उसमें ये है कि वैल्यूएशन टेबल बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो अब जो चंदवन रोड का रेट है वही अगर आप उस्मानाबाद पे भी लगाएंगे तो वो सारी ज़िंदगी भी पे नहीं कर सकेंगे। सही। इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वैल्यूएशन टेबल से मुझे फिर याद आ गया कि वैल्यूएशन टेबल हमारा एफडीए सिटी है उसके बहुत बढ़ गए हैं, बाकी एरियाज़ के भी बढ़ रहे हैं। हमने मैं जब कोई 2.5-3 साल होने वाले हैं, 2.25-3 साल, तो 5-6 दफ़ा हमने ऑक्शंस किए हैं तो एक भी प्रॉपर्टी नहीं बिकी। उसकी मेन रीज़न ये है, हमने डी साहब से रिक्वेस्ट की है ख़ास तौर पे एफडीए सिटी के लिए कि उधर जो मार्केट रेट हैं उनको रैशनलाइज किया है, उसके मुताबिक इसको वैल्यूएशन टेबल को एडजस्ट किया जाए। जहाँ 3 लाख का मल्ला मिल जाता है, वहाँ 6 लाख या 6.5 लाख का होना बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल लोग इसी तरह से। फिर दूसरों से ले लेते हैं, हमारी ऑप्शंस नहीं होती। तो इस तरह के इश्यूज़ हैं। लेकिन कमर्शलाइजेशन जो है मेन रोड्स पे, हमारी डिक्लेयर्ड रोड्स पे, वो आप तकरीबन अगर 100% में क्लेम नहीं कर सकता तो मोर देन 95% वो क्लियर। ठीक है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिद्दत आनी चाहिए, लेकिन जिद्दत के साथ साथ एसओपीज़ को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वकास साहब से मैं ये जानना चाहती हूँ, अब यहाँ पर हम गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन के हवाले से बात कर रहे थे, कितना मुतासिर किया है फैसलाबाद को इसने? देखिए, गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन की अगर फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की हद तक बात करें हम, तो फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम जो कॉलोनियाँ थी, जिनमें अगर मेन कॉलोनियों का नाम ले लिया जाए तो मिल्लत टाउन है, गुलिस्तान कॉलोनी है, मदीना टाउन है। अब गुलिस्तान कॉलोनी का एक राजा रोड है जिसे हम अजीज़ फातिमा रोड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इस वक्त कोई एक प्रॉपर्टी भी ऐसी नहीं बची जो कमर्शियल ना हो गई हो। ठीक है। लेकिन एक वक्त था 2 साल 2.5 साल पहले तक की अगर हम बात करें तो ये तमाम रेजिडेंशियल एरिया थे, लेकिन एक्टिविटी कमर्शियल थी। अब फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी मैं समझता हूँ कि ये सहूलत दे रहा है कि अगर आपने किसी रिहायशी एरिया को कमर्शियल यूज़ करना है तो उसके लिए पूरा एक प्रोसेस है उसे और वो follow कानूनी तरीक़ाकार है, उसको फॉलो करें। उसको फॉलो करने के बाद आप उस पर जो है वो कमर्शियल एक्टिविटी करें। इसी तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जो सिलसिला है वो चल रहा है। हाँ, जिन्होंने गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन की, अभी हम कल की बात करें तो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का, इन्होंने मदीना टाउन में वो 2 घर जो हैं उन्हें सील किया है जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो चल रही थी। इसी तरह से मिल्लत टाउन, गुलिस्तान कॉलोनी, गुलशां कॉलोनी, इन इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ डोमेस्टिक या रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। अगर तो आपको मुस्तकिल कमर्शियल एक्टिविटी करनी है, फिर कानून मौजूद है, उस कानूनी तरीके से आएँ, अपनी जो मुकर्ररा फ़ीस है उसको पे करें और कमर्शलाइजेशन की तरफ जाएँ ताकि अदारे भी डिस्टर्ब ना हों और आप भी डिस्टर्ब ना हों। अब अगर आप घरों के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर देते हैं तो फिर जाहिर सी बात है करीब की आबादी जो है वो भी मुतासिर होती है। फिर एफडीए को शिकायत भी आती हैं और डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से उन प्रॉपर्टीज़ को सील भी किया जाता है। अब तो खैर मतलब फैसलाबादियों के लिए एक और अच्छी खबर ये भी है कि मोहम्मद आसिफ चौधरी साहब जो हैं ग्रेड 20 में प्रमोट हो गए हैं। सही। ठीक है, और ग्रेड 20 में प्रमोट होने के बाद
اب پہلے سے زیادہ محنت اور لگن سے کام کرنا ہوگا. ذمہ داریاں جو ہیں وہ جہاں بڑھتی ہیں وہاں جب آپ کی پروموشن ہوتی ہے ذمہ داریاں ڈبل ہو جاتی ہیں. ذمہ داریاں ڈبل ہو جاتی ہیں, لوگوں کی امیدیں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں آپ سے. سب سے پہلے آصف صاحب مبارکباد میں آپ کو دینا چاہتی ہوں, اور آپ کو یہ نیا رینک جو ہے ملا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کرے. اور جیسے ابھی وکاس بتا رہے تھے کہ ذمہ داریوں کا پھر احساس بھی بڑھ جاتا ہے, لوگوں کی توقعات بھی بڑھ جاتی ہیں, کیا کہیں گے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے جی. ذمہ داری تو پہلے بھی ہم اسی طرح سمجھتے ہیں, جدھر بھی کام کیا ہے کوشش کی ہے کہ اچھا ہی ڈیلیور ہو سکے. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم نے جو اپنے طور پہ انیشیٹو لیے تھے اس میں ایک میرے ذہن میں ابھی آ رہا تھا کہ ہمارا اپنا انیشیٹو تھا, ایک OCC کہتے ہیں, اونرشپ کلیئرنس سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے, یہ ہم نے کمپیوٹرائز دینا ایشو کیا ہے. یہ نیکسٹ اسٹیپ میں اس کو ہم ریموٹ لے کے جائیں گے, جس طرح کے چیف سیکرٹری صاحب کے انیشیٹوز تھے جس کی ابھی میں نے بات کی کہ آپ گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں. یہ اونرشپ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے لوگ مہینہ خوار ہو جاتے تھے, جی آج یہ رپورٹ نہیں آئی, وہ رپورٹ نہیں آئی. ہم نے چونکہ ڈیٹا سارا ڈیجیٹائز ہو چکا تھا تو اس کو انٹیگریٹ کیا چاروں ڈائریکٹریٹ کے ساتھ, اور پھر ہم نے اس کو لانچ کیا. اس کا باقاعدہ اناگوریٹ کیا تھا منسٹر ہاؤسنگ نے. تو اس میں یہ ہے کہ اب آپ جائیں, آپ کو اونرشپ سرٹیفکیٹ اپنی پراپرٹی کا چاہیے, آپ ادھر ہی بتائیں جا کے ون ونڈو پہ, اور ودن 5 منٹس آپ کو وہ اونرشپ کلیئرنس سرٹیفکیٹ مل جائے گا. وہیں وہ سہولت بھی میسر ہے, اگر آپ کے کوئی ڈیوز ہیں اس کے, وہ وہیں آپ اپنی ایپ یوز کریں موبائل سے, ادھر ہی پیسے ٹرانسفر ہوئیں, ریئل ٹائم جو ہے وہ آپ کو اونرشپ کلیئرنس سرٹیفکیٹ مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں perhaps we were the first authority in Punjab to introduce this نا. صحیح. تو اب ہم کوشش کریں کہ اس کو ریموٹ بھی لے جائیں کہ آپ کو فیصلہ اس کا چکر بھی نہ لگانا پڑے آفس کا, گھر بیٹھے آپ اپلائی کریں اور اپنا اونرشپ سرٹیفکیٹ. بالکل واقعی یہ فیصل آباد ڈیولپمنٹ اور اتھارٹی ادر کی یہ دین کوشش ہے دیٹ ون مور تھنگ, وہ جو تھی کہ دوسرا ہم نے ہرائزن ایک کمپنی تھی اس کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہوا تھا ڈیجیٹائزیشن کا. اب تو پلس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, دس از گورنمنٹ اون اینٹی. تو اس کے ساتھ ہم نے وہ اسمارٹ کارڈ بھی دینے شروع کیے. بالکل. فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی بڑی ایک ویژن کے تحت فیصل آباد شہر میں کام کر رہی ہے, جدت بھی آ رہی ہے, جہاں پر غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی سر اٹھا رہی تھی ان کے خلاف اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. یہ واقعی بڑی ایک اچھی بات ہے, قابل ستائش ہے. بہت شکریہ محمد آصف چودھری صاحب, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. بہت شکریہ وکاس بیگ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. شہر کے مسائل کے حوالے سے ہم نے بات کی, ڈیولپمنٹ دیکھی کہ فیصل آباد میں کہاں پر زیادہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. آئی ہوپ سو کہ فیصل آباد کے جو دیگر مسائل ہیں وہ بھی ہمیں حل ہوتے ہوئے دکھائی دیں. وقت ہوا جی ایک چھوٹی سی بریک کا, اسٹے ود اس. سٹی ایٹ 10 میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید جی. بڑھاتے ہیں پروگرام کو آگے اور اب بات کرتے ہیں اشیاء خرد و نوش کے حوالے سے. ان کی قیمتیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ قیمتوں میں رد و بدل ہوتا ہے, اور جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو اکثر اوقات ہمارا بجٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ہم آج کے بھاؤ سیگمنٹ ترتیب دیتے ہیں تاکہ آپ گھر سے نکلنے سے پہلے ہی آپ کو تمام قیمتوں کے حوالے سے ہاؤ نہ ہو, بھاؤ تاؤ کرنے میں آسانی ہو. تو دیکھتے ہیں ہمارے آج کے بھاؤ سیگمنٹ میں. فصیح نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فصیح نقوی بتائیے گا آج سبزیاں اور فروٹس مارکیٹ میں کس بھاؤ بک رہے ہیں؟ جی بالکل, فیصل آباد مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے بروز منگل کی ریٹ لسٹ جاری کر دی گئی ہے. دیکھا جائے تو برائل مرغی کا گوشت اپنی سابقہ قیمت پر قائم رہتے ہوئے 417 روپے فی کلو ہے, جبکہ انڈے فارمی اپنی سابقہ قیمت 335 روپے فی درجن پر برقرار ہے. اس طرح آلو کچا چھلکا سابقہ قیمت 80 روپے فی کلو پر قائم ہے, جبکہ پیاز سابقہ قیمت 105 روپے فی کلو پر برقرار ہے. ٹماٹر سابقہ قیمت 170 روپے فی کلو پر قائم ہے, جبکہ ادرک چائنا سابقہ قیمت 520 روپے فی کلو پر قائم ہے. لہسن ہنائی سابقہ قیمت 280 روپے فی کلو پر قائم ہے, اور اسی طرح سبز مرچ بغیر رد و بدل کے 75 روپے فی کلو پر برقرار ہے. پھول گوبھی سابقہ قیمت 80 روپے فی کلو پر قائم ہے, اور بند گوبھی کی بھی قیمت جو ہے وہ 150 روپے فی کلو ہے. گھیا کدو سابقہ قیمت 100 روپے فی کلو پر قائم ہے. بینگن بغیر رد و بدل کے 45 روپے فی کلو پر قائم ہے. مٹر سابقہ قیمت 340 روپے, پالک 80, شملہ مرچ 290, اور اسی طرح بھنڈی توری اپنی سابقہ قیمت 130 روپے فی کلو پر قائم ہے. پھلوں میں دیکھا جائے تو سیب گاجر 250 روپے فی کلو پر قائم ہے, جبکہ کیلا 100 روپے فی درجن پر برقرار ہے. جاپانی پھل 180 روپے فی کلو ہے, جبکہ نار کنداری 260 روپے فی کلو پر قائم ہے. جبکہ زنگاڑا جو ہے وہ 130 روپے فی کلو پر قائم ہے, اپنی سابقہ قیمت پر قائم ہے. دیکھا جائے تو پھل اور سبزیوں کی قیمتوں میں معمولی رد و بدل ریکارڈ ہوا ہے, اور برائل مرغی کا گوشت اپنی سابقہ قیمت پر قائم ہے.
जी। बहुत शुक्रिया फसी नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के हवाले से। मेडिकल एंट्री टेस्ट में कामयाब होना हर स्टूडेंट का ख्वाब होता है। वालिदैन भी बड़ा खुश दिखाई देते हैं जी अगर कोई स्टूडेंट MD-CAT में पास हो जाता है, लेकिन दूसरी जानिब ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने बेशुमार मेहनत की होती है, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ी बहुत मार्जिन से वो हार जाते हैं या कम्पीट नहीं कर पाते MD-CAT के टेस्ट को। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या डॉक्टर बनना ही असल कामयाबी है? अल्टरनेटिव कोर्सेज़ मौजूद हैं तो उनका स्कोप क्या है? किस तरह से वो स्टूडेंट्स अगर जो कि कामयाब होते हैं उनके लिए जी नेक तमन्ना है, और जो लोग नहीं कामयाब होते उनके लिए अल्टरनेट ऑप्शन कैसे हैं, उन्हें सिक्योर किस तरह से किया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, ताकि हमारे वो स्टूडेंट्स जो कि इस दौर में अगर कामयाब नहीं होते या पीछे रह जाते हैं वो नाउम्मीद ना हो, मायूस ना हो। तो इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए जी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर मुदस्सिर मुश्ताक साहब ने। आप एडिशनल रजिस्ट्रार हैं, सुपीरियर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस से इनका ताल्लुक़ है। इनसे जानेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स में आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या मौजूद हैं। तो सबसे पहले इन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं मुदस्सिर साहब? जी आप? मैडम, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मुदस्सिर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, अगर हम MD-CAT के हवाले से बात करें, हम देखते हैं कि हमारे बच्चे बड़े मेहनत करते हैं और टैलेंट की भी कमी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा टेस्ट है, मुकाबले का टेस्ट है, इसमें थोड़े से भी अगर मार्जिन रह जाता है तो आप पास नहीं होते। तो MBBS के हवाले से अल्टरनेटिव क्या रूट्स मौजूद हैं, क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? मैडम देखिए, सबसे पहली बात तो जो है ना, वो इस टेस्ट में अपीयर होने वाले स्टूडेंट सब के सब, मैं समझता हूँ कि वो सारे बड़े काबिल और हमारे बड़े शानदार शाइनिंग स्टूडेंट्स हैं, और वो सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं कि उनके पेरेंट्स ने, उनके टीचर्स ने, उनके अदारों ने उनके ऊपर मेहनत की और बच्चे इस काबिल हुए कि इस टेस्ट तक पहुँच सके। अगली बात, जैसे आपने कहा कि जो बच्चे खुदा न खास्ता MD-CAT क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए क्या मैटर्स है। उससे पहले ये बात सोचने की ज़रूरत है कि क्या MBBS ही एक आखिरी ऑप्शन है। पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि MBBS नो डाउट एक ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए, और उसका कोई नेमल बदल नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ठीक है जी, ये एक बेहतरीन से नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब जो बच्चे इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनको इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि MBBS करना क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि जो क्वालिफाई कर रहे हैं उनसे ज़्यादा इन बच्चों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि MBBS की अहमियत क्या है और ये क्यों किया जाता है। यकीनन ये कामयाबी की तरफ, एक मंजिल की तरफ एक सफ़र है, जिसकी एक स्टेज ये टेस्ट था। उसके बाद कुछ लोगों ने चूज़ कर ली अपनी सवारी MBBS के थ्रू, और कुछ लोग किसी और सवारी के थ्रू अपनी मंजिल की तरफ गामज़न होंगे। अब MBBS यूजुअली देखें, इंसानियत की खिदमत के लिए ये एक पेशा है, इसमें कोई शक नहीं। अलावा जी एक बेहतरीन मुस्तकबिल, जो प्रोफेशनल मुस्तकबिल है, उसे डेवलप करना है, और अर्निंग हैंड बनना है फैमिली का, और अपने प्रोफेशन को एक वेल्दी प्रोफेशन चूज़ करना है। ये एक इसके पीछे लॉजिकल रीज़न्स है। अब मामला ये है कि जो खुदा न खास्ता इस ट्रैक को चूज़ नहीं कर सके, तो वो ये मंजिल किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं इसको इसी तरह से बात करूँगा कि हमने सपोज़ किसी आउट स्टेशन, किसी कंट्री में, किसी शहर में जाना है, तो हम सब की कोशिश है एक क्लास कोई अच्छी सवारी लेने की, तो कुछ लोग वो लेने में कामयाब हो गए। अब इसका ये कतई मकसद नहीं है कि दूसरे लोग उस मंजिल को छोड़ देंगे, वो ट्रैक, उस मंजिल को अडॉप्ट ज़रूर करेंगे, उसके लिए गामजन ज़रूर होंगे, लेकिन उनके पास सवारी अब कुछ और होगी, उनके लिए ट्रैक कुछ और होगा। इसी तरह से अब उस अच्छे प्रोफेशन को, उस वेल्दी प्रोफेशन को पहुंचने के लिए एक रास्ता MBBS था, अब बच्चों के पास दूसरे रास्ते हैं। बिल्कुल, ठीक है। अब वो दूसरे रास्ते कतन उनके लिए कोई एवेन्यू बंद नहीं हुआ, सिर्फ ट्रैक चेंज हुआ। लेकिन नाउमीदी जो है ना, मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स ना बड़ी जल्दी नाउमीद हो जाते हैं। MD-CAT में बहुत काबिल और शाहाना स्टूडेंट्स जो हैं वो इस मुकाम तक पहुंचते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो मायूस हो जाते हैं अगर थोड़े बहुत नंबर से, मार्जिन से रह जाते हैं। तो ये अपने नाउमीद नहीं होना, मायूस नहीं होना, अल्टरनेट ऑप्शंस मौजूद हैं, इस पर हम फर्दर भी बात करेंगे। यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर जहांगीर अशरफ ने। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जहांगीर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी।
بہت شکریہ جہانگیر پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جہانگیر, ہم بات کر رہے تھے کہ آج کے دور میں ہم دیکھیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید MBBS ہی اصل کامیابی ہے. MD کیٹ میں ہم نے دیکھا لاکھوں کی تعداد میں بچوں نے ٹیسٹ دیا ہے, لیکن پھر بھی کچھ لوگ کامیاب ہوں گے, وہ بھی ان کے لیے بھی تعریف ہے, اور جو لوگ نہیں کامیاب ہوں گے وہ بھی اتنی محنت کے باوجود اس اسٹیج پہ آ کر پہنچے ہیں. تو کیوں ہمارے یہاں کامیابی کو ریلیونٹ کیا جاتا ہے پرسنٹیج سے, ڈگری سے, MBBS سے؟ اچھا, ایکچولی ہمارے ہاں بچوں کو پیمائش ان کو میئر کیے بغیر, ان کو جانچے بغیر ہم ان کو چاہتے ہیں کہ وہ ہماری خواہشات میں ڈل جائیں. اچھا, یہ پاسبل نہیں ہے. اگر آپ 10 مختلف بیج بوئیں گے تو 10 مختلف فصلیں اس میں سے اگیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیج آپ مختلف 10 بوئیں اور کہیں سارے ہی آم کے درخت آئیں یا ساری سیب ہوں یا ساری کچھ بھی ہے. تو اسی طرح سے ہر بچے کی اپنی کیپیسٹی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کا نہیں ہوا تو اٹ مینس کہ اس میں وہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ MBBS میں جا سکے, یا کوئی بھی پروفیشن, یہ صرف MBBS تک محدود نہیں, کسی بھی پروفیشن کے لیے آپ اپنے بچے کے لیے اگر ڈریم دیکھ رہے ہیں, بچے پہ امپوز کر رہے ہیں, بچہ کوشش کرتا ہے, اس کے درمیان فیلئر بھی آتا ہے. ہمارے ہاں سپلیاں بھی بے شمار آتی ہیں. FSC میڈیکل کا گزٹ اٹھا کے دیکھ لیں اور انجینئرنگ کا اٹھا کے دیکھ لیں, آرٹس کے اٹھا کے دیکھ لیں, تو آپ کو سپلیوں میں سب سے زیادہ سائنسز کی سپلیاں نظر آئیں گی. اچھا, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں لیکن بچے میں وہ کیلیبر نہیں ہوتا. تو ہمیں تھوڑا سا بچے کو بھی اسپیس دینی چاہیے, اس کو ریلیکس رکھنا چاہیے, اس پہ وہ برڈن نہ ڈالیں جو وہ اٹھا نہ سکے. اب کیا ہوتا ہے کہ اب زبردستی بچے کو FSC میڈیکل کروا لیتے ہیں. جب ٹیسٹ کی باری آتی ہے, ہمارا ایک ہے ایگزام سسٹم, وہ رٹا سسٹم میں بچہ نمبر اچھے لے سکتا ہے 80% 90% تک بھی. ایون 90% والے بچے بھی سم ٹائم میڈیکل کے انٹری ٹیسٹ میں رہ جاتے ہیں. ریزن یہ ہے کہ ان کو ایگزام سسٹم میں رٹا لگوا کے آپ نے صبح شام, کوئی بچے کو ٹائم نہیں چھوڑا اسپیئر. صبح وہ اسکول جا رہا ہے, کالج جا رہا ہے, دوپہر کو صرف اس نے کھانا کھایا اور پھر ٹیوشن جا رہا ہے, پھر اس کے گھر پہ کوئی ٹیوٹر پڑھانے آ رہا ہے. یعنی کہ بچے کو آپ نے ایک مشین بنا دیا صبح سے شام تک. تو ایٹ دا اینڈ وہ نمبر اچھے لے لے گا, لیکن اس کے دماغ کا اتنا وہ آپ نے اس کو رٹے پہ لگا دیا کہ کنسیپچول کویسچن جب آتے ہیں اس کے انٹری ٹیسٹ میں تو وہ بہت تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک تو ٹیسٹ میں رہ جانا یا کسی بھی ڈگری کو اچیو نہ کر پانا کوئی ناکامی نہیں ہے. بالکل. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اگر پیدا کیا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے. تو اگر وہ کوئی ایک ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتا تو اور پوری کائنات میں بے شمار چیزیں ہیں, آپ ان کو ڈگ آؤٹ کرو کہ آپ کے لیے کیا ہے. ہر بندے کا رزق مختلف ہے. بالکل اسی طرح سے ہر بندہ کہے کہ میں ایک ہی پروفیشن میں جا کے اسی میں سے رزق لوں تو پاسبل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈائیورسٹی, اتنی ورائٹی رکھی ہے, اور خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جناب آپ صبح اٹھیں اور رزق تلاش کریں. بالکل. تو ہر بندے کے لیے اپنی اپنی فیلڈ میں اپنی اپنی بے شمار جہتیں موجود ہیں. تو ہمیں کسی ایک جگہ پہ سٹاپ نہیں ہونا, سٹک نہیں ہونا. ہم نے بے شمار دنیا میں ایگزامپلز ایسی دیکھی کہ جنہوں نے اپنا ٹریک چینج کیا تو زیادہ کامیاب ہو گئے. تو آج دیکھیں, ڈاکٹر کے لیے ایک سیٹ ہوتی ہے تو اس پہ 10,000 اپلیکینٹس آ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایسی فیلڈ دیکھیں جہاں پر لوگ ہی نہیں ملتے اچھے, تو ہم وہ اس فیلڈ میں اچھا بن کے اپنا نام بنائیں. تو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اچھے شاعروں کی بھی ضرورت ہے, اچھے آرٹسٹ بھی چاہیے, ٹھیک ہے, ہر فیلڈ میں ہمیں اچھے لوگ چاہیے. ہم کیوں صرف ڈاکٹر 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 کی رٹ لگائے رہتے ہیں. اور ڈاکٹر کے بعد کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں ڈاکٹر بن کے CSS کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اللہ کے بندو, اگر آپ نے ایڈمنسٹریشن میں جانے کا اتنا شوق ہے آپ کو تو MBBS کیوں پڑھ رہے ہو, ایک ڈاکٹر کیوں ضائع کر رہے ہو. بالکل اسی طرح ہمارے ہاں جتنے ڈاکٹر MBBS کے بعد ارریلیونٹ جابز میں جاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کے لیے کوئی سزا تعین کرنی چاہیے کہ آپ نے ایک ڈاکٹر ضائع کیا اس قوم کا. دیکھیں, پرائیویٹلی آپ کی اس وقت MBBS کی فیس 20 لاکھ روپے ایک سال کی ہے. ایسے ہی. تو پرائیویٹلی تو آپ مفت میں پڑھ رہے ہیں, گورنمنٹ کے اگر آپ میرٹ میں آ جاتے ہیں تو آپ مفت میں پڑھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب آپ نے گورنمنٹ کا 1 کروڑ روپیہ تو اس فیس قیمت میں ضائع کیا. جو آپ پرائیویٹ ہوتے تو آپ نے 1 کروڑ دینا تھا. اور اس کے بعد آپ نے انسانیت کی خدمت کرنے کا جو عزم لیا تھا, جو بیڑا اٹھایا تھا, وہ آپ کر ہی نہیں رہے. آپ تو آگے کسی اور پروفیشن میں, آپ کو لگا کہ اس پروفیشن میں آپ کو گاڑی ملے گی, آپ کو روب دبدبہ ملے گا, آپ کو گارڈز ملیں گے, تو آپ چلے گئے اس سائڈ پہ. مجھے تو لگتا ہے اس پہ پابندی ہونی چاہیے.
کہ MBBS والا کم سے کم 5 سال اس قوم کو سرو کرے, اس کے بعد جو مرضی کرے. کہ آپ 5 سال جو آپ پہ 1 کروڑ سے زائد گورنمنٹ کا لگا ہے وہ تو آپ پے بیک کریں اس قوم کو, اس کے بعد جو مرضی کریں. تو ہمارے ہاں یہ بہت ایک مسکنسیپشن سی ہے کہ انسانیت کی خدمت کے نام پہ ہم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور جذباتی کر کے بچوں کو آگے لے کے آ رہے ہیں, اور آگے جا کے وہ دیکھتا ہے کہ ڈاکٹری میں تو رکھا ہی کچھ نہیں ہے, بالکل. کہ ایک جاب آتی ہے 10,000, آپ جو ڈاکٹر بن گئے ان سے پوچھیں, میں کہتا ہوں موجودہ ان سے ڈاکٹرز کی انٹرویو سچویشن بڑی کریں تو وہ کہیں گے ڈاکٹر نہ کنٹرول سے بننا. باہر ہے. ہم نے دیکھا کہ بڑے ڈاکٹر جو ہیں وہ بے روزگار ہیں اور روز ایسی رپورٹس شائع ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن ایسے میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب بھی ہم اپنے کریئر کو لے کر بات کرتے ہیں تو ایک پریشرائز سسٹم انوالو ہوتا ہے, پیرنٹس کی طرف سے ہوتا ہے. MBBS میں بھی ہم نے ایسے دیکھا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ سر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ MBBS میں نہیں جانا چاہتے, پھر بھی پیرنٹس کا کہیں نہ کہیں ایک پریشر ہوتا ہے, ہماری سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے. کامیابی کی علامت MBBS سمجھا جاتا ہے. الٹرنیٹ روٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, کیا کیا آپشنس موجود ہو سکتے ہیں. آپٹومیٹری آئی تھنک ایک گڈ آپشن ہو سکتا ہے. فزیوتھراپی بھی میں نے دیکھا ہے کہ آج کہیں نہ کہیں ٹرینڈ ہے, لیکن اگین ہم اسے کنیکٹ کرتے ہیں MBBS کے ساتھ. دیکھیں جیسے جہانگیر صاحب نے بات کی نا, میرا بھی یہی موقف تھا کہ دیکھیں کہ ڈاکٹرز کے بھی کچھ نہ کچھ اور ایوینیوز ہیں جو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں, ان کی خواہشات بھی کچھ اور ہیں. اسی طرح سے اگر اب بات کر لیتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر جو لوگ اس سلاٹ میں نہیں آ سکے, کوالیفائی نہیں کر سکے, میں کہتا ہوں کہ چلیں یہ ماشاءاللہ سے یہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہوں گے جو کلیئر کر لیں گے تو یہ ٹاپ 10 ٹیئر ہماری نکل جائے گی. باقی کی جو لوگ ہیں ان میں سے یہ جو لوگ ہمارے پاس اب بچ گئے ہیں ان کے پاس تمام ایوینیوز اویلیبل ہیں ایجوکیشن کے. میڈیکل سے ریلیونٹ بھی اویلیبل ہیں اور ادر دین میڈیکل بھی اویلیبل ہیں. میڈیکل میں اسپیشلی اوپٹو کا جیسے آپ نے ذکر کیا, DPT ہے, MIT ہے, MLS ہے, اسٹیٹکس ہے, HND ہے, FST ہے, آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی ہے. یہ اس طرح کے اور مزید فارمیسی بڑا شاندار کورس ہے, نرسنگ بڑا شاندار کورس ہے, اور اس کی بیس کے اوپر ان بچوں بات اصل میں سیکھنے والی اب یہاں پہ یہ ہے کہ ان ڈگریز کے ساتھ بچوں کے پاس کچھ لائف سکلز کا ہونا اور ڈیجیٹل سکلز کا ہونا بڑا ضروری ہے. میں کہتا ہوں کہ جو پرسن MBBS کمپلیٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی وہ اپنے پروفیشن کو بہتر کرنے کے لیے اس کے پاس بھی کچھ اسپیسیفک سکلز چاہیے ہوتی ہیں. خوبصورت بات کی ہے کہ سکلز ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہر فیلڈ جو ہے وہ سکلز مانگتی ہے, لیکن اگر آپ میڈیکل سے ریلیونٹ فیلڈز کے حوالے سے بات کریں کون کون سی سکلز آپ میں ہونا چاہیے, اس پر فردر ہم بات کریں گے. وقت ہے جی بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی, آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ لوگ جو کہ MBBS کو بطور ڈگری اپنا اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی نہ کسی وجہ سے وہ اس ڈگری کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں یا MDCAT کا ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوتا, تو الٹرنیٹیو روٹس کیا موجود ہیں. الٹرنیٹیو روٹ کے ساتھ ساتھ سکلز کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی. مدثر صاحب, میں یہ جاننا چاہتی ہوں, جیسے ابھی آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی کہ سکلز بہت زیادہ ضروری ہیں, لیکن سکلز کی بھی آئی تھنک ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. ہماری ٹیکنیکل سکلز آ جاتی ہیں, ہماری سافٹ سکلز آ جاتی ہیں, لیکن اگر ہم میڈیکل ریلیونٹ کورسز کے حوالے سے بات کریں تو ایک اسٹوڈنٹ میں کون کون سی سکلز ہونی چاہیے اگر وہ MBBS میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا, کسی الٹرنیٹیو کورس میں جانا چاہیے. میڈیکل فیلڈ سب فیلڈس کے ساتھ ساتھ میڈیکل فیلڈ میں بھی جو بچہ گریجویٹ ہوتا ہے نا, تو کامنلی اگر ہم لوگ دیکھیں تو یا اسٹوڈنٹ جاب کرتا ہے, نمبر 1, نمبر 2 وہ نیا بزنس شروع کرتا ہے, نمبر 3 وہ فیملی کے بزنس کو بڑھاتا ہے, اور آج کل بڑا کامن ہے کہ وہ اپنے ملک سے باہر جا کے کہیں سرو کرنا چاہ رہا ہے. اچھا, خوش قسمتی یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی نے اس ریئل ٹائم سینیریو کو بھانپا. ہماری میڈم ریکٹر نے ایک سلوگن دیا ہمیں کہ ہم نے اپنی یونیورسٹی کو بے روزگاروں کی فیکٹری نہیں بنانا. بالکل, ہمارے پاس سے پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہمیشہ برسر روزگار ہوگا, یہ گارنٹی ہے. اور ہم ایڈمیشن کے ٹائم بچوں کو یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ جب آپ ڈگری مکمل کرو گے تو آپ کے پاس روزگار ہوگا. اور انہی 4 پوائنٹ جو میں نے آپ کو کامن بتائے ہیں, یہ ہماری 3U1M ایک پروگرام ہے, اس کی 4 سٹریمز ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس سے جو بھی بچہ گریجویٹ ہوتا ہے وہ میڈیکل کی الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی فیلڈس میں اسپیشلی میں اگر بات کروں تو اگر وہ جاب کرنا چاہتا ہے, اگر وہ نئے بزنس میں اسٹارٹ اپ میں جانا چاہتا ہے, وہ فیملی بزنس کو بڑھا کے اسکیل اپ میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے, انٹرنیشنلی جانا چاہتا ہے, تو وہ گو گلوبل ہے. یہ چاروں سٹریمز ہمارے پاس ایز اٹ از اسی طرح سے ہیں. ہم بچے کی جو
سٹارٹ کی شروع کی جرنی ہے وہاں سے اسے سافٹ سکل سے سکھانا شروع کرتے ٹھیک ہے. ہیں. پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کے اوپر ان کو یہ ساری چیزیں کروائی جاتی ہیں. پریکٹیکل مارکیٹ کا ان کو ایکسپیرینس دیا جاتا ہے. اور 4th ایئر جب آخری سال ہوتا ہے بچوں کا تو ہمارے ہاں بچے پہلے 5 دن مارکیٹ کے ساتھ لنک ہو جاتے ٹھیک ہے. ہیں اور ویکنڈ پہ وہ یونیورسٹی میں آتے ہیں تاکہ وہ پورا 1 سال مارکیٹ کا ریئل ٹائم ایکسپیرینس لیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو کوئی بھی ڈگری اگر وہ MBBS ہے, انجینئرنگ ہے, بزنس کی ہے, کمپیوٹر سائنس سے ریلیونٹ ہے, کوئی کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہے بچہ, اس نے الٹیمیٹلی انہی 4 سٹریم میں سے کسی ایک کو فالو کرنا ہے تو اپنے پروفیشن کا آغاز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا ایکسپیرینس ہم اپنی BS کی جو ایجوکیشن ہے اس کے دوران دیتے ہیں, بجائے اس کے کہ بچہ ڈگری لینے کے بعد ایک بند گلی میں چلا جائے اور پھر وہ جاب سرچنگ, کسی سے وہ CV بنانا سیکھ رہا ہو, کسی سے وہ انٹرویو دینے کی تیاری کر رہا ہو. یہ ساری چیزیں, یہ سارے ایلیمنٹس جو اس کو اس کے پروفیشن کے آغاز میں سپورٹ کرتے ہیں وہ ہم اس کو اس کا لاسٹ ایئر جو ہے ایئر نمبر 4 اس میں یہ ساری چیزیں ایک سسٹمیٹک وے سے گریجویشن کے دوران اس کو یہ چیزیں سکھاتے ہیں. تاکہ ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاتا ہوں, ڈگری کوئی بھی بچہ کمپلیٹ کر لے گا, وہ میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا تھا کہ وہ ایک اپنی منزل طے کرتا ہے. بالکل. اس کے بعد ہر ایک پرسن نے اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز کرنا ہے. ایک سٹیج کے بعد جا کے پھر سب ایکول ہو جاتے ہیں. ان کی وہاں سے جو نئی جرنی سٹارٹ ہوتی ہے نا وہ ان کی دوبارہ کی ان کی جو سیکھی گئی سکلز ہیں ان کے ساتھ ہوتی بالکل اسی طرح سے. یوزلی یہ کہا جاتا ہے کہ ایج 48 میں جب آپ لوگ جاتے ہیں تو سب پڑھے لکھے ان پڑھ اچھی ڈگریز والوں کو ایک نیا ایوینیو, ایک نئی سٹیج ملتی ہے اپنے کیریئر کو ری انوویٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ایک پاتھ تو لے لیا ہم نے ایک اچھی ڈگری کے ساتھ, دوسرا بچوں نے کسی بھی اور پاتھ سے لیا لیکن اس میں اگر سکلز ایڈ کر دی جائیں تو وہ یقیناً تمام اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جن کے پاس ان کی خواہش کے مطابق اچھی ڈگریاں ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان کے برابر ان کے شانہ شان کھڑا ہو سکتے ہیں اور اپنے آپ کو پروفیشنلزم میں, اپنے آپ کو جو ان کی پریکٹیکل لائف ہے اس میں کامیاب بنا سکتے ہیں. اور یہ بالکل پرانے زمانوں کی بات تھی کہ جب چند ایک پروفیشن کے علاوہ پروفیشن نہیں ایگزسٹ کرتے. بالکل اسی طرح سے. اور ابھی بھی میں صبح سر ایک نیوز سن رہا تھا, پاکستان کے ہی ایک ڈیولپر ہے جنہوں نے امریکہ میں 1 ارب 70 کروڑ روپے کی سیکیورٹی کمپنی کا جو سافٹ ویئر ہے وہ سیل کیا. اور اتنی بڑی ڈیل کسی ایک سافٹ ویئر کے بندے کی اور ایک اور وہ راول پنڈی کی ایک سادہ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ بچوں میں وہ بہت ساری سکلز کی امپرومنٹ کی ضرورت ہے جیسے کہ ان کے پروفیشنل کیریئر میں ان کو سپورٹ کرتی ہیں. ہمارے مطابق بیسک 4 فنڈامنٹلز ہیں, ہماری وہ 4 سٹریمز ہیں. ہم پہلے سال سے, بلکہ ہمارا ایک فریشمن سیمیسٹر ہوتا ہے جو کلاس فرسٹ سیمیسٹر سے بھی ہم پہلے سکھاتے ہیں جس میں کم از کم 18 موڈیول صرف سافٹ سکل کو ڈیولپ کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں. تو ان چیزوں پہ اگر کام کیا جائے تو کوئی پروفیشن کمتر نہیں ہے. صرف انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. پیرنٹس کو اسپیشلی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کے اوپر بیجا پریشر ڈالنے کی بجائے ان کو نئی چیزوں کی لرننگ کے بارے میں گائیڈ کیا جائے تاکہ وہ چیزیں سیکھ سکیں. بالکل. پیرنٹس کو سمجھانا آج کل کے دور میں جہانگیر اشرف خاصا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ ہمارے ہاں میں بار بار اپنے پروگرام میں یہ بات کرتی ہوں کہ نمبر گیم ہے. اگر آپ کے جتنے اچھے نمبر آ جائیں گے آپ سمجھیں گے کہ ہمارا جو بچہ ہے اتنا زیادہ ٹیلنٹڈ ہے. نو ڈاؤٹ اس میں اسکلز ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. وہ سوسائٹی میں اپنی پرابلم کو کس طرح سے سولو کر رہا ہے یہ باتیں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اب جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر MBBS میں کسی کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا یا نہیں ہو پائے گا تو اس کے لیے الٹرنیٹیو روٹس موجود ہیں. لیکن پھر بات آ جاتی ہے ان کی اہمیت کے حوالے سے. تو کیا آپ دیکھتے ہیں فزیو تھراپی کے حوالے سے بات کریں, آپٹومیٹری کے حوالے سے بات کریں, ہیلتھ سائنسز کے حوالے سے بات کریں, کیا اسکوپ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا, اسکوپ میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل ہوں کہ اسکوپ کسی ڈگری کا نہیں ہے, اسکوپ انسان کا ہے. اچھا, انسان آپ جس کو حقیر سمجھیں اس کام میں بھی اپنا عروج پا سکتا ہے, جس کام کو بہت ٹاپ کا سمجھیں اس میں بھی بندہ ذلیل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے آئے دن سنا ہوگا ہسپتالوں سے ہمیں خبریں آتی ہیں کہ ڈاکٹر کی لاپرواہی کی وجہ سے جان چلی گئی. بالکل. تو وہاں کہاں گئی آپ کی ڈاکٹری اور کہاں گئی انسانیت کی خدمت جب آپ کے خلاف لوگ سڑکوں پر آ جائیں.
اور آپ نے وہ بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک آرٹ بنانے والے کی ایک ایک پینٹنگ لاکھوں میں بک رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. سنگنگ جس کو ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ہمارے یہاں کوئی بچہ اگر سنگنگ میں جانا چاہے نا اسکول کالج میں تو اس کے پیرنٹس ہی کہیں گے تم راسی بنے گا. ہم بالکل ایسے تو ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم خود ہی کانسرٹ دیکھنے جاتے ہیں, ہزاروں کی ٹکٹ خریدتے ہیں اور اس کو لاکھوں روپیہ دیتے ہیں کانسرٹ کرنے. اس میں ایک ایگزامپل پینٹنگ کی بھی دوں گی کہ پینٹنگ کو ہم بطور ہابی تو اپنا لیتے ہیں لیکن کبھی ایز اے پروفیشن ہمارے پیرنٹس نہیں. تو ہمارے یہاں میں سمجھتا ہوں انڈیویجول کی بات ہے کہ اگر آپ محنت کریں کسی بھی فیلڈ میں آپ اس کے ٹاپ پر جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ محنت نہیں کریں, اپنا اس کو ایک مشین بن کے پیسے کمانے کا ذریعہ بنا لیں تو پھر ڈاکٹر بن کر بھی آپ ذلیل ہو سکتے ہیں. تو یہ کسی بھی اگر آپ بات کریں کہ سکوپ کس کا ہے تو میری نظر میں سکوپ کسی ڈگری کا نہیں ہے. آپ جس ڈگری میں جس کام میں محنت کریں گے اس میں آپ عروج پائیں گے, اور جس کو آپ ایک تکبر کی شکل میں لیں گے کہ میں یہ بن گیا ہوں تو میں پتہ نہیں کیا تیر مار لیا ہے, تو پھر ایک ڈاؤن فال آئے گا. یہ نیچرل ہے. میرا تو یہ یقین ہے کہ تکبر جب کریں گے اور کہیں گے میں بہت سپیریئر ہوں تو پھر آپ کو زوال آئے گا. اگر آپ سر دے کے لگے رہیں گے کام میں, کام محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا, چاہے وہ کام آپ کی یا کسی سوسائٹی کی نظر میں چھوٹا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ اسی میں آپ کو اتنی عزت دے گا کہ وہ کسی اور اچھے پروفیشن جس کو آپ دنیا کہتی ہے اچھا, اس میں بھی کسی کو حاصل نہیں ہوگی. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اب دیکھیں جو ہمارے عبدالستار عیدی ہیں کیا ڈگری تھی ان کے پاس. بالکل دنیا کو پتہ ہے ڈگری کیا تھی ان کی, کیا کوالیفیکیشن تھی, کیا پڑھا تھا, کیا وہ MBBS ڈاکٹر تھے؟ نہیں. اور پوری دنیا اس کو جانتی ہے. ٹھیک ہے. تو انسانیت کی بات آتی ہے, خدمت کی بات آتی ہے تو پوری دنیا ان کی اگزامپل دیتی ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو مشین نہیں بنانا. صحیح. کہ کل کو ان میں کوئی تکبر آئے کہ میں تو باقی سے سپیریئر ہوں. ان کو انسانیت سکھائیں, ان کو انسانوں کی خدمت کا حقیقی جذبہ دیں. وہ جذبہ کسی بھی فیلڈ میں ہو سکتا ہے. جب میں کسی سے سنتا ہوں کہ میں انسانیت کی خدمت کروں گا ڈاکٹر بن کے, میں اسے کہتا ہوں کہ آپ پھر سوشل ورک کرو نا. عبدالستار عیدی بھی وہی کہتا نا انسانیت کی خدمت, MBBS کیا تھا اس نے. تو ہمارے مائنڈ میں ایک پیسہ پھنسا ہوا ہے کہ پتہ نہیں ڈاکٹر بن کے ہمارے بیٹے نے بیٹی نے مشین بن جانا ہے پیسے کی, تو ہم نے پتہ نہیں کیا اس دنیا میں حاصل کر لینا ہے. تو بے شمار ڈاکٹرز آپ ان سے پوچھ لیں, ڈاکٹریٹ کرنے والوں سے کہ کیا ان کی وقت ہے, کتنے پانی میں ہے. میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ ہر فیلڈ میں 5% تک لوگ ٹاپ پہ ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ہم دیکھ کے آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور قابلیت مجھے لگتا ہے کہ نمبر پہ انسان کے ڈیپینڈ نہیں کر رہی ہوتی ہے, آپ کا ہارڈ ورک, آپ کی کنسسٹنسی بڑی میٹر کرتی ہے. فردر بھی ایجوکیشن کے حوالے سے گفتگو کریں گے. وقت ہوا جی بریک کا. اسٹے ود اس. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایجوکیشن کے حوالے سے MBBS جو کہ بڑی امپورٹنٹ اور اہم ڈگری سمجھا جاتا ہے پروفیشن. قابلیت کی بھی کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے کہ انسان کی قابلیت کی ڈپینڈنسی جو ہے وہ MBBS کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن جہاں پر پوری دنیا بدل رہی ہے, ایجوکیشن کے تقاضے چینج ہو رہے ہیں, جدت آ رہی ہے, وہاں پر الٹرنیٹ آپشنس بھی موجود ہیں. انہیں سیکیور کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. لیکن بہت ساری غلطیاں اسٹوڈنٹ یہ کرتے ہیں. دسے صاحب آپ سے میں اس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتی ہوں. فار ایگزامپل میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں, اپنے فیملی میں یہ ایگزامپلس موجود ہیں. اگر ایک پرسن ہے, اس نے انٹر میں ایگزامس دیے ہیں, اس کے نمبر کم آ جاتے ہیں, وہ کیا سوچتا ہے کہ اب اس نے MBBS کو ٹارگٹ کرنا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, دوبارہ سے انٹر جو ہے وہ ریپیٹ کر دیتا ہے. اگین نیکسٹ ایئر وہ کہیں نہ کہیں MCAT میں رہ جاتا ہے یا رہ جاتی ہے. تو یہ کیا صحیح ہے یہ پریکٹس یا غلط ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جی, اگر ہم بات کریں نا اسپیشلی MBBS کے حوالے سے, تو مجھے لگتا ہے کہ 2 طرح کے لوگوں کے لیے یہ بڑی کمفرٹیبل فیلڈ ہے. ایک وہ لوگ جو کمپٹیشن میں اس کو اچیو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 وہ لوگ ہیں جو خواہش رکھتے ہیں اور فائنینشلی ان کی اہمیت اتنی ہے, اہلیت کہ وہ اس کو پے کر کے بھی اس میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کی قابلیت پہ اس کے ٹیسٹ پاس کرنے سے یا اس کی فائنینشیل سپورٹ کی وجہ سے وہ لوگ اس کو کمپلیٹ کر پاتے ہیں تو بالکل کرنا چاہیے. ٹو بی آنیسٹ یہ ایک بہت شاندار پروفیشن, بڑی زبردست ڈگری ہے اور اس کو ضرور کرنا چاہیے. لیکن اگر خدا نخواستہ آپ مارکس کی بیس پہ اور فائنینشلی برڈن کی وجہ سے
اس میں نہیں جا سکتے تو اس میں ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسپیشلی اس میں فیملی ممبرز، پیرنٹس، ٹیچرز، ان کو بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ یہ کوئی اختتام نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور بالکل ایفرٹ کرنی چاہیے، اور ایفرٹ کر کے جو اسے اچیو کر پاتے ہیں ان کے لیے بہت شاباش ہے، ان کے لیے اپریسیشن ہے، اور یہ بہت محنت طلب کام ہے، اور اس کی یہ نوبل کاز بھی ہے اور بڑا شاندار پروفیشن بھی ہے. لیکن پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی الٹیمیٹ گول نہیں تھا. ٹھیک ہے، آپ رہ جانے والے لوگ یہ سوچیں کہ کوئی پرسن MBBS کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد کیا اچیو کر لے گا. اب اس کی اچیومنٹ کے لیے اس نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے. اگر وہ میڈیکل فیلڈ میں رہنا چاہتا ہے تو بے شمار نئی ڈگریز ہیں، بہت سی اچھی ڈگریز ہیں جن کو وہ کر کے اسی فیلڈ میں رہتا ہوا وہ اپنا گول اچیو کر سکتا ہے. اچھا، بہت سی جگہوں پہ ہم یہ بھی بات دیکھتے ہیں کہ بچہ جب خدا نہ خواستہ اچھے مارکس کے باوجود کوالیفائی نہیں کر پاتا تو وہ اپنے آپ کو اتنا کم تر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ شاید سمجھتا ہے کہ اب اس کے پاس کچھ کرنے کو نہیں رہ گیا، اور وہ میڈیکل کی فیلڈ کو چھوڑ کے کوئی ایسی فیلڈ صرف اس لیے اڈاپٹ کرتا ہے کہ میں نے اب میڈیکل میں رہنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے، فیلڈ چینج کرے، لیکن اس ناطے سے نہ چینج کرے کہ وہ میڈیکل کو اچیو نہیں کر پایا. اس لیے کرے کہ وہ ٹارگٹ الٹیمیٹلی وہ کسی بھی اور رستے سے اچیو کر لے گا. کمپیوٹر سائنس کی فیلڈز ہیں، مینجمنٹ سائنسز کی فیلڈز ہیں، سائیکالوجی کی بڑی شاندار فیلڈ ہے. ایون جس طرح سے ابھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ مقابلے کے امتحان کے لیے یہ لوگ بہت سوٹیبل کینڈیڈیٹس ہیں کہ اگر وہ MBBS میں نہیں جا سکے تو وہ ایسی ڈگریز اڈاپٹ کریں جس پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کل کو کسی مقابلے کے امتحان کو پاس کر سکتے ہیں، جس میں انگلش کا سبجیکٹ بڑا شاندار ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے آپ کی ریلیونٹ میتھس کام کی ڈگری بڑی زبردست ہے. تو ان فیلڈز کو چوز کر کے بھی بچہ کسی اور پیرائے سے، کسی اور طریقے، ایک MBBS کرنے والا مقابلے کے امتحان میں جاتا ہے تو کیوں نہ کوئی ایک ادر ڈگری میں اچھی پوزیشن لینے کے بعد آپ مقابلے کے امتحان میں جائیں، اور اس ٹائم تک آپ اپنے اندر بہت ساری ہیومن سکلز کو انکلکیٹ کریں، اپنی لیڈرشپ کے اوپر کام کریں، اپنی کریکٹر کے اوپر کام کریں، اپنی اسپوکن کے اوپر کام کریں، تاکہ ان کے پاس ایک جو زیادہ محنت طلب ڈگری تھی اس کے علاوہ اب ایک کمفرٹیبل ڈگری ہے، اور اس کے جو بچنے والا وقت ہے، بچنے والا جو ٹائم ہے، وہ اپنی پرسنل گرومنگ کے اوپر کرے. ٹھیک ہے، اور ایسے اداروں کا اسپیشلی چناؤ اسٹوڈنٹس کو دیکھ بھال کے کرنا چاہیے جہاں پہ اسٹوڈنٹس کے کیریئر کے اوپر، ان کی سافٹ سکلز کے اوپر اور ان کے پروفیشن کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے ابتدا میں بھی مجھ سے بات پوچھی کہ سر بہت ساری یونیورسٹیز میں آج کل ایڈمیشنز بہت کم ہو رہے ہیں، تو کیا آپ کو یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایڈمیشنز کم ہونے کی ریزن ایسے ادارے ہیں جن کے پاس کچھ ایسی ڈگریز ہیں جن کا کوئی کیریئر نہیں ہے، پروفیشنلزم میں وہ اب وہ ڈگریز بہت زیادہ سپورٹ نہیں کرتی. اگر اب ان کو مائنس کر دیے جائیں تو جو اچھے سبجیکٹس ہیں اس میں بڑے شاندار ایڈمیشنز بھی ہوئے ہیں. فنینشیل پوزیشن کی لوگ بات کرتے تھے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی ریزن نہیں ہے. لوگوں نے جو پروفیشن ان کو پے بیک کرتا ہے اس میں اچھی فی دینے کے لیے بھی تیار ہے. میری اس سٹیج پہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں گورنمنٹ سے بھی بڑی پرزور ریکویسٹ کروں گا کہ جو انسٹیٹیوٹ بچوں کے لیے اچھی ایجوکیشن اور ان کے لیے اچھا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں، پلیز ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں، تاکہ اگر ان کو فیسلٹیز ملیں گی وہ اگر اسٹوڈنٹس کو ان کے فنینشیل برڈن میں تھوڑا کمپنسیٹ کر سکیں گے تو یہ ڈیفینیٹلی بہت سارے ایوینیوز ایسے ہیں جن کے اوپر یہ بچے کام کرتے ہوئے اپنے پروفیشنل کیریئر کو بڑا شاندار بنا سکتے ہیں، اپنے ملک کا، قوم کا، اپنی فیملی کا نام روشن کر سکتے ہیں. پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، صرف ان کو بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو الائن کرنے کی ضرورت ہے اور یہ چیز کا ادراک کرانے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایک ہی پاتھ نہیں ہے اپنی منزل کو پانے کے لیے. آپ کے پاس بہت سارے ایوینیوز ہیں، اس کے اوپر کمفرٹیبلی کام کریں. میڈم جس طرح سے بات کی تھی کہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری سیلف اسٹیم لو ہوگی ڈیو ٹو کہ میں MBBS میں نہیں جا سکا، بالکل تو کچھ MBBS میں جا کے خدا نہ خواستہ اگر کمپیٹ نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے،
وہ لوگ ان کے پاس کوئی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی سکلز نہیں ڈیولپ ہوتی ہیں تو وہ وہاں جا کے بھی بعض ٹائم بدنامی کا باعث بن جاتے ہیں. دستر صاحب یہاں پر بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں ایسے کورسز ڈیولپ ہونے چاہیے جس میں سکلز ہوں. اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں نا فارن یونیورسٹیز سے تو میں نے بہت سارے ایسے کورس دیکھے ہیں جیسے گلوبل ہیلتھ کیئر ہو گیا, MSc لیڈرشپ اسکل ہو گیا. مجھے یہاں پر اس طرح کے کوئی الٹرنیٹ کورس اس طرح سے نہیں نظر آتے. کچھ ایک دو یونیورسٹیز ہوں گی یا کچھ ادارے ہوں گے جو یہ کورسز آفر کر رہے ہیں, لیکن آنے والے دور میں اگر الٹرنیٹ کے حوالے سے بات کریں مجھے لگتا ہے ان سے خوبصورت کوئی اس کورس کی نا جی ابتدا بیسیکلی کسی بھی BS پروگرام کو لانچ کرنے سے پہلے نا اس کی ابتدا ہوتی ہے کہ ایگزسٹنگ جو کورسز ہیں ان میں ان کے چند کورسز کو ایڈ کیا جائے. جیسے میں نے ابھی آپ کو لیڈرشپ کی بات کی ہے, ٹھیک ہے, تو جیسے میں نے آپ سے پہلے ہمارے ہاں ہی ہم نے جب دیکھا کہ ڈگری تو بچے کے پاس موجود ہوتی ہے لیکن اس کا پرپز ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ برسر روزگار ہو تو وہ نہیں ہے. اس کے لیے اس کے پاس کون سی سکلز ہونی چاہیے, کون سی چیزوں کی اس کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے, تو ہم نے ان چیزوں کو پہلے اڈاپٹ کیا. اور ایگزسٹنگ ہر ایک فیلڈ میں, وہ میڈیکل کی فیلڈ, سوشل سائنسز کی فیلڈ, مینجمنٹ, کمپیوٹر سائنس, ہر فیلڈ کے اندر ہم نے یہ امپلیمنٹ کیا کہ جو کورس وہاں پڑھا جائے اس کو ریئل ٹائم پہ اس کے پروجیکٹس کروائے جائیں, پریکٹیکلی بچوں کو اس میں انوالو کیا جائے اور ان کے روزگار کے لیے ان کو جو بیسک ان کے پاس انفارمیشن جو کریکٹرسٹکس ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں. وہ کورسز کی مد میں ہوں لیکن انہیں پریکٹیکلی اسٹڈی کا کانسیپٹ پرووائڈ کرنے کے حوالے سے ہوں, تو یہ چیزیں جو ہے اسٹڈی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. فردر بھی اس پر بات کریں گے. وقت ہوا جی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے. ایجوکیشن میں کون کون سی تبدیلیاں ضروری ہیں, اور میڈیکل کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ آج کے دور میں کامیابی جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے کہ آپ میڈیکل کورس میں جا رہے ہیں. پیرنٹس کا دباؤ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی زندگیوں کو کافی متاثر کر رہا ہے. جہانگیر, اس کے ساتھ ساتھ اگر میں یہاں پر دیکھوں نا, پیرنٹس کا رول تو ہوتا ہی ہے پریشرائز کرنے میں اسٹوڈنٹس کو, اور ہماری سوسائٹی بھی ہو رہی ہوتی ہے, لیکن یہ تمام تر ایلیمنٹس جو ہیں یہ ہمارے اسٹوڈنٹ میں مثبت سوچ کو ختم کر دیتے ہیں, برین اسٹارمنگ کو ختم کر دیتی ہیں. ایک کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں ایک اسٹوڈنٹس کی, کریڈیبلٹی ہوتی ہیں, اس سے متاثر کر دیتی ہیں. آج کے دور میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ میں مثبت سوچ کا رجحان پیدا کیا جائے. کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں گورنمنٹ جو ہے نا اس کا بہت بڑا رول ہے جس کو وہ اگنور کرتی ہے. میں ہمیشہ سے اس چیز کا ہوں سپورٹ کرتا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو کاؤنسلنگ کا ایلیمنٹ ہے نا ہماری ایجوکیشن سے بہت مسنگ ہے, اور یہ اسکول سے شروع ہو جانی چاہیے. ہمارے بچے کی پہلی سیڑھی ہے میٹرک. ہمارے ہاں میٹرک میں ہی بہت سارا بچہ سائنس میں وہ آ جاتا ہے جو سائنس والا نہیں ہوتا ایکچولی. اچھا, اس کے بعد سیکنڈلی جب میٹرک میں اس کے 500-600 نمبر آتے ہیں نا, وہ بھی خواہش کرتا ہے کہ میں FSC میڈیکل یا نان میڈیکل یا پری انجینئرنگ میں چلا جاؤں. اندازہ کریں کہ جس بچے کے میٹرک میں 500, 600, ایون 700 نمبر بھی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ سائنسز میں وہ نہیں چل سکتا جتنا کمپٹیشن آگے آ گیا. اب سائنسز میں کیا بات ہے, 80-90 سے نیچے والے کو تو سائنس میں آنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ آپ نے کمپٹیشن کرنا ہے نا. تو آپ کیا کر رہے ہیں, 500-600 والے بچے کو بھی 900, 1000, 1100 والے بچے کے ساتھ بٹھا رہے ہیں. تو وہاں آٹومیٹکلی ان کا آپس میں ایک تو انفیریورٹی کمپلیکس آ جانا ہے بچے میں, جس کے پہلے ہی نمبر کم ہے. اچھا, اگر وہ امپروو کر بھی لے, نمبر اچھے لے بھی لے, تو میٹرک اس کے ساتھ ہر جگہ پہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو ہمارے ہاں یہ پیرنٹ انڈرسٹینڈ نہیں کرتا, اور ٹیچر بھی یہ بات باور نہیں کرواتا پیرنٹس کو کہ آپ کا بچہ اس کیلیبر کا ہے, اس کو یہاں بھیجیں تو آسانی سے امپروو کرے گا, یہاں بھیجیں تو یہ اچھا پرفارم کر سکے گا. ہم کیا کہتے ہیں, ہم خواہش اپنی تھوپتے ہیں جی سائنس ہی پڑھنی. تو یہ قسم کھائی ہے ہمارے پیرنٹس نے کہ FSC تک اس کو سائنس ہی پڑھانی. ٹھیک ہے, میں بے شمار مطلب میرے پاس ایگزامپلز ایسی ہیں جنہوں نے انٹرمیڈیٹ تک سائنس پڑھی اور اس کے بعد مجبوراً سوئچ کیا آرٹس میں. ریزن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہر پیرنٹ کی خواہش ہے کہ سائنس اگر بچہ نہیں پڑھا تو شاید یہ نالائق سمجھا جائے گا, شاید اس کی کزنز میں, فیملی میں اتنی وہ نہیں ہوگی کہ بچہ آرٹس پڑھ رہا ہے اس کا مطلب نالائق ہے. پہلے ہماری سوچ چیک کریں ہماری سوسائٹی کی کہ بچے نے سائنس پڑھی تو وہ لائق ہے, اور سائنس نہیں پڑھ رہا, آرٹس پڑھ رہا ہے تو وہ نالائق ہے. حالانکہ سائنس والے ہی سب سے زیادہ سپلیاں لے کر آتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ کا بچہ اگر ایوریج ہے نا تو سائنس میں اس کو دھکا دینے کی بجائے آرٹس پہ محنت کر لیں تو وہ آرٹس کا ٹاپر بن سکتا ہے. بالکل, آرٹس کے ٹاپر کے لیے آپ کو 70-80% میں ٹاپ کر سکتے ہیں, جبکہ
آپ کو سائنسز میں 90 سے ابو ہی جانا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر آپ کا بچہ ایوریج ہے یا تھوڑا سا ایوریج سے اوپر بھی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کو آرٹس پہ محنت کروا لیں. بہت سارے ایسے آرٹس کے شعبہ جات ہیں, پروفیشن ہیں, ایون آپ CSS تک جا سکتے ہیں. اب دیکھیں نا پاکستان میں سب سے جو پاورفل پوسٹ وہی سمجھی جاتی ہے بالکل نا اسی طرح سے. ہماری بیوروکریسی. تو آپ میں کہتا ہوں کہ گریجویشن کریں سمپل مضامین کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو آپ اس میں جا سکتے ہیں بہت اچھی. ایون آپ اگر کامرس والی سائڈ میں, مینجمنٹ والی سائنس میں, بزنس والی سائڈ میں آئیں, اگر آپ کا میتھ اچھا ہے بچے کا, یہ شرط لازم ہے کہ اگر میتھ اچھا ہے تو اس کو بزنس, اکاؤنٹس, کامرس اس ٹیم میں ڈالیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے کو میتھ آتا نہیں ہے, اس کو ICS میتھ اسٹیٹ کے ساتھ رکھوا دیتے ہیں. اس کی کمپیوٹر میں تو پاس ہو جاتا ہے, میتھ اسٹیٹ میں سپلی لے کے بیٹھا ہوتا ہے. تو ہمیں بچوں کا کیلیبر دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ وہ میتھ میں اچھا ہے نہیں ہے, آیا وہ سائنسز میں لیکن جہانگیر اچھا ہے صاحب ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بچے کو اپنے کیلیبر کا پتہ ہوتا ہے. اگر فار ایگزامپل بات کریں اپنی, تو مجھے پتہ ہے کہ میں میتھ میں اچھی نہیں ہوں تو میں ایسی فیلڈ کو نہیں چوز کروں گی. لیکن پھر آتا ہے رول پیرنٹس کا, اور یہاں پر آ کر مجھے لگتا ہے کہ میجر بگاڑ ہوتا ہے. کریئر کاؤنسلنگ ہمارے انسٹیٹیوٹس میں ویسے ہی موجود نہیں ہے اور پیرنٹس کا پریشر ہے. اور اب جیسے ہم بات کر رہے تھے مدثر صاحب الٹرنیٹ کورس کے حوالے سے, ہم نے بڑے کورسز کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ کیا کیا آپشنس موجود ہیں. لیکن پھر بات آتی ہے, ہم اگر آپٹومیٹری کے حوالے سے بات کریں, امیجنگ سائنس کے حوالے سے بات کریں, کیا ان فیلڈز میں کمپٹیشن ہے؟ اگر کمپٹیشن ہے تو کیا ایک بچہ جو یہ ڈگری کمپلیٹ کر کے کل کو انسٹیٹیوٹ سے باہر نکلے گا, اس کے پاس جاب اپرچونیٹیز کیا ہوں گی؟ دیکھیے جی, الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی ڈگری کی سب سے بڑی خوبی پتہ ہے کیا ہے جی, یہ وہ ٹیکنیکل ڈائریکٹ پروفیشنل سکلز اس ڈگری سے بچہ سیکھتا ہے کہ اس کے بعد جاب نہ ہونے پہ اس کو پریشانی نہیں ہے, کیونکہ یہ سارے ایسے پروگرامز ہیں جس کی بیس کے اوپر وہ خود کا بزنس شروع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور جس طرح سے ہم اکثر اوقات یہ ڈسکشن سنتے ہیں کہ جابس کی نسبت بزنس کرنے چاہیے, اس میں گروتھ زیادہ ہے, اس میں فائنینشیل بینیفٹس زیادہ ہیں, تو ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی ڈگریز کے بعد بچہ جاب کا محتاج نہیں رہتا. ٹھیک ہے. یہ سب سے اہم اور خوب بات ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جاب اپرچونیٹیز بالکل ایگزسٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اگر دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں اب پروفیشنلزم کی طرف جا رہی ہیں. پہلے اگر کوئی خدا نخواستہ کسی روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد, کسی کی انجری ہو جانے کے بعد, فریکچر ہو جانے کے بعد جسٹ ایک سرجن ہی ٹریٹ کرتا تھا. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کو اپنے ارد گرد نظر آ رہا ہوگا بہت ساری جگہوں پہ کہ جب تک ان کی تھیراپیز نہیں کی جاتی ہیں, ان کی موومنٹس, ان کے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ واپس اس شیپ میں نہیں آتے. تو اس طرح سے ہر فیلڈ میں جب سے پروفیشنلزم بڑھنا شروع ہوئی ہے تو ان لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہوئی ہے, اور ان کی جاب اپرچونیٹیز بھی ہاسپٹلز میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور ضروری بھی ہو گئی ہیں. ان کے بغیر اب میڈیکل فیلڈ کمپلیٹ نہیں ہے. اچھا, اس میں ایک اور ایڈیشن دیکھیں کہ جب تک اس فیلڈ کو ڈیجیٹلی ٹریٹ نہیں کیا جائے گا تو تب تک بھی یہ چیزیں پرفیکشن کی طرف نہیں جائیں گی. اور یہ ساری ڈگریز اس چیز کی ساری خوبی رکھتی ہیں. اس کے بعد جابز, اپنے بزنسز, اور اس میں پروفیشنلزم لانے کے لیے اور کسی بھی پیشنٹ کو یا اس ریلیونٹ فیلڈ میں مکمل کمپلیٹ اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ان لوگوں کے بغیر یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں. اور سب سے بڑھ کے انٹرنیشنلی ان چیزوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. عرف عام میں سننے میں مل رہا ہوگا نرسنگ کے حوالے سے اسپیشلی, ٹھیک ہے, بہت زیادہ رجحان بھی ہے لوگوں کا. فارمیسی کے حوالے سے, DPT کے حوالے سے, اگر کوئی پرسن چاہتا ہے کہ میں نے اپنا پروفیشنل کیریئر ابراڈ میں کرنا ہے تو اس کے لیے تو یہ بہت شاندار چیز ہے کہ وہ اس کو فوکس کرے اور ان ڈگریز میں, ان پروگرامز میں ڈگریز حاصل کرے اور کسی بھی کنٹری میں جا کے اپنی لک کو آزمائے, اور اس کو ڈیفینیٹلی وہاں پہ بہت سارے ایونیوز اور بڑی ہائیلی پیڈ جاب مل رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان لوگوں کے لیے تو بڑی شاندار اپرچونیٹیز ہیں. میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ پرانے دور کی بات تھی کہ انجینئرنگ اور میڈیکل کے بعد شاید کوئی اور پروفیشن رہ نہیں گئے. بہت سے پروفیشن ہیں
بہت رسپیکٹیبل پروفیشنز ہیں اور بہت اچھے فائنینشیل سپورٹ کرنے والے مطلب professions ہیں۔ اگر آپ کا خواب ہے ڈاکٹر بننا اور آپ یہ خواب پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ اس میں پریشان نہ ہوں، اس میں ٹینشن نہ لیں، اور آپ کے پاس الٹرنیٹ آپشنز موجود ہیں، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اپنا انٹرسٹ کو لازمی دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر MBBS میں نہیں جا پائے، آپ ایک اچھے گرافک ڈیزائنر ہوں، یا آپ ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ کی فیلڈ میں یا میڈیکل کی کسی بھی فیلڈ میں جا سکتے ہیں، تو اپنے ریسرچ کو، اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مدثر مشتاق صاحب شکریہ فار میڈم جوائننگ آپ اس ان دس پروگرام۔ بہت شکریہ جہانگیر اشرف، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ اسٹوڈنٹ کی لائف کے حوالے سے بات ہو، اگر تعلیمی قابلیت کے حوالے سے بات ہو، تو ایک چیز جو ہے وہ ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ آپ اپنے انٹرسٹ کے اکارڈنگ اور اپنی فیلڈ کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنی ڈگری کا انتخاب کریں، تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ اسی کے ساتھ میں ابھی شبیب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔